अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जज़ाकल्लाह खैर आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। थोड़ा सा मेरा नेट का इशू हो रहा था, आई होप कि आगे कोई तंगी ना हो और इंशाल्लाह हम खैर खैरियत से ये क्लास रिकॉर्ड करने में और इसको लाइव कंडक्ट करने में कामयाब हो जाएं। सो ग़ज़वा हिंद को डिस्कस करने, इसको पढ़ने की अहमियत इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ जिस टाइम में हम रह रहे हैं इस वक्त आजकल के दौर में, उसमें अथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कुरान और हदीस के साथ बिल्कुल टैली करती हो या अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सिखाई हो, वो जानना आप समझें कि पहाड़ खोद के निकालने के बराबर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं जिनका पीछे से कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं है इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में, हदीस को समझने के बारे में, चीज़ों को फिक इश्यूज़ को समझने के बारे में। जिसकी वजह से इस वक्त इशू ये हो रहा है कि हर शख्स जो भी आप यूट्यूब पे देखें, वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा है विदाउट एनी प्रायर एजुकेशन, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। सो लिहाजा इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक, एक तो ऑब्वियसली जो हम इंडिया पाकिस्तान या उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग, उनके लिए ये आजकल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। क्योंकि इसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ भी फैलाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मिथ है, कुछ कहते हैं अथेंटिक है, कुछ समझ नहीं आता एक आम बंदे को कि इसमें सच क्या है। लिहाजा आज हम इस टॉपिक को पूरी कंप्लीटली हम कुरान और हदीस की रूह से समझेंगे और इसके बारे में जो हदीस हैं उनको हम पूरा देखेंगे कि स्कॉलर्स उसके बारे में क्या कहते हैं, हदीस अथेंटिक है नहीं अथेंटिक। इसको पूरा इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि हम डायरेक्ट गज़वा हिंद पे मूव नहीं करेंगे, बल्कि इनिशियली हम स्टार्ट में ये करेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्लाम या हमारी जो सोशल साइंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका इस्लाम का स्टैंस क्या है उसके बारे में, और वो आम ज़बान में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए जब हम गज़वा हिंद के टॉपिक पे पहुंचेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल खरीद लिए हैं इसके बदले कि इनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, बस कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। ये अल्लाह के ज़िम्मे पक्का वादा है तौरात, इंजील और कुरान में, और अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कौन हो सकता है। बस खुश हो जाओ इस सौदे पर जो तुमने इससे किया, और यही है बहुत बड़ी कामयाबी। सो लिहाजा इस आयत के अंदर बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हैं कि जैसे हमारा एक ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है जिसके अंदर हम कुछ देते हैं, यानी पैसे देते हैं और उसके बदले चीज़ लेते हैं, या कोई ना कोई बार्टर ट्रेड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एक चीज़ देते हैं और उसके बदले हमें कोई चीज़ मिलती है। सो लिहाजा इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो मोमिन हैं, यानी मैं और आप जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके रसूल को आखिरी नबी और मानते हैं और कलमा पढ़ते हैं, हमारी जानें और हमारा माल अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है। किस चीज़ के एवज़? जन्नत के एवज़। यानी अगर हम अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान और माल खर्च करेंगे, उसको कुर्बान करेंगे अल्लाह ताला के दीन का नाम बुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला की खातिर, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इस आयत में हमसे वादा किया है कि जन्नत उसका सिला है। यानी बार्टर ट्रेड में अगर हम एक चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें उससे बहुत बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से बता दी गई है कि मिलेगी। सो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें, थोड़ा सा हम एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन समझेंगे कि करंट टाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी आजकल जो हालात हैं या आजकल जो कुछ हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे स्कॉलर्स, ऑलमोस्ट आप समझें कि मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एंड ऑफ टाइम्स की, यानी क़यामत की बड़ी निशानियां और छोटी निशानियां, यानी माइनर साइंस और मेजर साइंस बताए थे, उसमें से तकरीबन सारे माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। ऑब्वियसली सारे कंप्लीटली 100% नहीं हुए, लेकिन मेजॉरिटी साइंस पूरे हो चुके हैं। और ये जो साइंस हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब आगे ऑब्वियसली जब ये साइंस पूरे हो जाएंगे माइनर, तो फिर मेजर साइंस स्टार्ट होंगे। और मेजर साइंस के अंदर फिर ऑब्वियसली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दज्जाल का आना, ये सारे साइंस हैं। और याजूज माजूज और वो जो हम एंड ऑफ टाइम्स के साइंस पढ़ते हैं, सो वो हैं। सो लिहाजा इन टाइम्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो हमें एक्सटेंसिवली इस वक्त की, यानी एंड ऑफ टाइम्स की हदीस मिलती हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको पता था कि ये जो मोमिन हैं या जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये क़यामत तक मौजूद रहेगी, यानी आखिरी नबी की उम्मत मौजूद रहेगी। सो लिहाजा उन्होंने हमें गाइडेंस दी हर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो हमारे बेसिक लाइफ के मैटर्स हैं उनके बारे में भी, और एंड ऑफ टाइम्स में लोगों ने कैसे सरवाइव करना है उसके बारे में भी। सो इस जो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी एक्सटेंसिवली हमें ये हदीस बताई हैं,
آخر ٹائم کے بارے میں، جس کو آخر الزمان کہتے ہیں، یعنی آخری زمانہ جو ہے. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اور پروببلی ہم اس ٹائم میں انٹر ہو رہے ہیں. پلس یہ کہ اگر حدیث کے بارے میں تھوڑا سا جن لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ان کو یہ پتا ہے کہ حدیث آف جبریل ایک بہت مشہور حدیث ہے، جس میں جبریل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے تھے اور صحابہ کے سامنے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوال کیے تھے. اور قیامت کے بارے میں جب سوال کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا، اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے سامنے بات ہو رہی تھی، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دونوں کو قیامت کے ٹائم کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ جو نشانیاں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتائیں. اور یہ جو ساری کنورسیشن تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ادھر محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو نالج دی جائے. سو امپورٹنس جو ہے وہ ان ٹائمز کی اس لیے زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم میجر جو سائنس ہیں ان کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اب مسلمان کو اس سب کے بارے میں جاننے، یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں میں اپنا ٹائم لگا رہی ہوں، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم ایون ہم میں سے سب جب بچپن میں دیکھتے تھے تو حالات بہت ڈفرینٹ ہوتے تھے. اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگوں کے بچے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے اور آج کل کے جو بچے ہیں ان کے ٹائم میں، یعنی ہماری گروتھ میں، ہماری تربیت میں چیزیں بہت ڈفرینٹ تھیں جو اب کے بچوں اور اب کے زمانے میں ہیں. بہت سارے فتنے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے ٹرائلز ہیں جس میں ایمان کا ٹرائل ہے، ہمارے خاندانی جو ویلیوز ہیں ان کا ٹرائل ہے، پیسے کا ٹرائل ہے، بہت ساری حرام حلال والی چیزیں بہت زیادہ ڈم ہوتی جا رہی ہیں، حرام ویلتھ کے بہت سارے ذریعے نکلتے جا رہے ہیں. اسی طرح نالج حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے لیکن نالج کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہر شخص اپنی سائڈ پہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. سو یہ جو فتنے ہیں ان کو ان سے باہر نکلنے یا ان سے بچنے کے لیے جو ایک شخص جو اگنورنٹ ہے، جو جس کو آپ سمجھیں کہ آپ کہیں گے کہ جو کوئی ایفرٹ نہیں کرتا دین کے بارے میں پڑھنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے، وہ بالکل جیسے ایک سیلاب کے اندر تنکا بہہ جاتا ہے اس طرح وہ ان فتنوں میں بہہ جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو کے یا تو اپنا نقصان کر لے گا، یا اپنی خاندان کا نقصان کرے گا، یا سوسائٹی کا نقصان کرے گا، یا سب چیزوں کا ہی نقصان کرے گا. سو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی سختی سے ان چیزوں کے بارے میں وارن کیا کہ جو اگنورنس میں یا بالکل آپ سمجھیں کہ لا علمی میں وقت گزاریں گے ان کے لیے گمراہی. آپ سمجھیں کہ کیونکہ جو اینڈ آف ٹائمز ہیں اس میں جو ایون دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پیپل ایکچولی دے ول بی کالرز ٹو ہیل فائر، یعنی وہ جنت کی طرف، دین کی طرف بلانے کے بجائے اپنی پرسنل فیم کو پریفرنس دے رہے ہوں گے، اور ایکچولی وہ لوگوں کو جہنم کے دروازے کی طرف دھکیل رہے ہوں گے. سو لہٰذا اس وقت میں کنفیوژن، دھوکہ، ہر طرح کی نالج جس میں سمجھ نہیں آتی اتھینٹک کون سی ہے نہیں اتھینٹک، اس میں ایک مومن کو پڑھنا، جاننا کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اینڈ آف ٹائمز کی بہت ساری جو مسئلے ہیں، بہت ساری احادیث اس طرح آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اور ہم آگے بڑھیں گے کہ بہت سارے لوگ یہ جو احادیث ہیں ان کو اپنے پولیٹیکل، یعنی اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں، پرسنل فائنینشیل، اپنے پیسوں کو لے کے مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ لوگوں کے درمیان اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اس کے علاوہ بہت سارے اپنے جو ہڈن ایجنڈاز ہیں جس میں بہت سارے کرپٹ قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں جو لوگوں میں دہشت اور اس قسم کی غلط چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں، یعنی لوگ ان احادیث کو اپنے حساب سے ٹویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ جتنے بھی اینڈ آف ٹائم کی سچویشنز ہیں، چاہے وہ دجال ہے، چاہے وہ یاجوج ماجوج ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ مرچ مسالے لگا کے پیش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. اور جو پڑھا رہا ہے وہ بھی اس لیے پڑھائے کہ لوگوں کو اس سے بچنا ہے. لوگ پڑھ بھی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، ان کو کوئی مرچ مسالے والی سینسیشنل چیز چاہیے، ان کو تھرلنگ چیز چاہیے، یعنی انگلش فلموں کے بجائے ان کو حلال انٹرٹینمنٹ میں یہ خبریں جمع کرنی ہیں. اور اس میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کا دھیان اس چیز سے غائب ہے کہ ان کو اس سچویشن میں سروائیول کا موڈ سیکھنا ہے کہ بچنا کیسے ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے کے اور آپ سمجھیں کہ جیسے حلال انٹرٹینمنٹ یا مووی انجوائے کرتے رہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ذرا سمپل لینگویج کے اندر چیزیں سمجھاؤں گی. سو پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے یہاں پر وہ ہے آپ کو پیٹریوٹزم ورسز نیشنلزم. یہ دو ورڈ ہیں جس کے اندر نارملی لوگوں کو فرق نہیں سمجھ آتا اور یہ مکس کر جاتے ہیں. پیٹریوٹزم کو اگر میں اردو میں آپ کو بتاؤں تو اس کو کہتے ہیں حب الوطنی، اور جو نیشنلزم ہے اس کو کہتے ہیں قوم پرستی یا وطن پرستی. ٹھیک ہے؟ سو یہ دو ٹرمز ہیں جو کہ لوگ مکس کرتے ہیں، اور جو
पेट्रियोटिज्म है, इसका मतलब है अपने मुल्क से मोहब्बत, या जहाँ आप रहते हैं उससे मोहब्बत करना। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मोहब्बत थी, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से माइग्रेट किया तो वो बहुत उदास हुए, और उन्होंने स्पेशली मुड़ के पीछे देखा जब वो निकल रहे थे मक्का से, और उनको उन्होंने ये अपने शहर से, अपनी जो काबा था उससे बहुत उनकी अटैचमेंट थी, और उनको ये फीलिंग थी कि मैं वापस आऊँ यहाँ पर। तो वो एक हुब्बुल वतनी, या आपको अपनी जगह जहाँ आप रहते हैं उससे मोहब्बत होना होता है। लेकिन नेशनलिज्म या वतन परस्ती जो है उसके अंदर आप ये समझते हैं कि मेरा मुल्क या जिस जगह पे मैं रहता हूँ ये सबसे ऊपर है। यानी इससे एक तो होता है ना कि आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, और एक होता है कि बस बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं, और ये मेरी जो जगह है, ये मेरा मुल्क है, ये सबसे ऊपर है। जो हुब्बुल वतनी है उसके अंदर मेन फोकस होता है आप अपनी जगह को, अपने मुल्क को, अपनी जो भी आपकी सरजमीन है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन जो नेशनलिज्म है, कौम परस्ती, उसके अंदर आप अपनी जगह, मुल्क, या जो भी आप टर्म यूज़ करें इसके लिए जहाँ पर आप रहते हैं, उसको दूसरों पर हावी करना और उसकी शो पावर शो ऑफ करना चाहते हैं आप। और इनमें फ़र्क क्या होता है कि हुब्बुल वतनी वाले जो लोग हैं, जो जिनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी होते हैं, वो जनरली इर्द गिर्द के लोगों या मुल्कों को लेके बड़े काइंड और रिस्पेक्टफुल होते हैं। लेकिन जो नेशनलिस्ट मुल्क होते हैं या लोग होते हैं, वो जनरली लोगों को बुली करते हैं, अपने इर्द गिर्द के मुल्कों को बुली करते हैं, अपने इर्द गिर्द के शहरों को, या घर में भी अगर हम बात कर लें। मतलब ये अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाएं तो वहाँ पर ट्राइब्स में ये वाली चीज़ होती थी कि लोग अपने कबीले को बरतर समझते थे, बाकी सबको कीड़ा मकोड़ा समझते थे, और मकसद सिर्फ कबीले की बेहतरी नहीं होता था बल्कि कबीले को हावी करना होता था। बाकी सारे कबीले जो हैं वो उनको ऐसे लगता था कि अब ये हमला कर देगा, डर, मतलब आप समझे कि थ्रेटन्ड फील करते हैं वो। इसी तरह अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो जो लोग हुब्बुल वतनी के जज्बे में होते हैं वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कौम परस्त लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर उनमें से ही कोई उनको क्रिटिसाइज़ करे या बाहर से कोई क्रिटिसाइज़ करे तो वो उसको धोखा या बगावत या बिट्रेयल के तौर पे, यानी वो अपनी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वी आर द बेस्ट, हमें कोई हमसे बेहतर नहीं कर सकता, या हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। दूसरे जो ममालिक हैं या दूसरे जो मुल्क होंगे, जो लैंड्स होंगी दूसरी, वो हुब्बुल वतनी वाले जो हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जो पेट्रियोटिज्म वाले हैं वो बाकी मुल्कों को अच्छे से मतलब आप समझें कि उनको अपने जैसा ब्रदराना ताल्लुकात उनके साथ रखेंगे। लेकिन जो नेशनलिस्ट या वो कौम परस्त किस्म के मुल्क या ट्राइब्स होते हैं वो दूसरों को थ्रेट के तौर पे कंसिडर करते हैं। उनको बस ये होता है कि ये भी मतलब मुख्तलिफ, आप जैसे होता है ना कि वो खानदान में नेगेटिविटी होती है कि बस ये भी मेरे खिलाफ चापलू कोई गड़बड़ चाल चल रहा है, ये दूसरा भी मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, तो हर वक्त उनके दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहती है। और हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म के अंदर डेंजर क्या डेवलप होता है कि हुब्बुल वतनी यूजुअली पीसफुल होती है, क्योंकि वही बात जो मैंने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दी कि जब आप सिर्फ वतन से मोहब्बत करते हैं लेकिन पॉजिटिव वे में मोहब्बत करते हैं, आप उसको अपना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझते, तो आप पीसफुल रहते हैं। लेकिन कौम परस्ती के अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, और इस कदर नेगेटिविटी आती है कि ये अक्सर लड़ाई झगड़े, मारधाड़ या जंग की तरफ ले जाती है। सो हुब्बुल वतनी को एंड में अगर हम गोल देखें तो हुब्बुल वतनी का मकसद होता है आप अपने मुल्क को यूनिटी और प्रोग्रेस में देखना चाहते हैं, आप हैप्पी फीलिंग्स के साथ रहना चाहते हैं, आप दूसरों को नुकसान, इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द के ट्राइब्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन नेशनलिज्म इसके ऑपोजिट है। कौम परस्ती में आप कहते हैं मैं सबको मार दूं, बस मैं ही बीच में खड़ा हूं, मैं ही बादशाह हूं, मेरा कबीला ही खड़ा होगा और मैं सुपर पावर बन जाऊं, और इस किस्म की जो फीलिंग्स होती हैं ये नेशनलिज्म होती हैं। ठीक है, तो हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती ये दो डिफरेंट फीलिंग्स हैं, और इसमें से जो हुब्बुल वतनी है वो पॉजिटिव फीलिंग है, और जो कौम परस्ती है वो नेगेटिव फीलिंग है, और नेगेटिव के साथ साथ आप समझें कि वो डिस्ट्रक्टिव फीलिंग है। अब इसके बाद यूनिटी इन इस्लाम। अब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि पेट्रियाटिज्म सही है या नेशनलिज्म सही है। तो अगर हम दोबारा, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सीरा के अंदर वापस लेके जाऊंगी कि जब सीरत में हम जाते हैं, सीरत नबी में, तो हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया और इसको हराम या प्रोहिबिट किया जो कबीला परस्ती या कौम परस्ती है, यानी अपनी कौम को। यानी इवन जो हमने आखिरी सरमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा का हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली ये बात समझाई कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं और किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है, और इसी तरह वाइस वर्सा
سوائے تقوا کے، یعنی جو ایون مسلمس کے اندر بھی عربی اجمی یعنی نان عرب اور عربس کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا۔ اسی طرح جب ہم سیرت کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک موقع پر جو ایک یہودی ینگ لڑکا تھا جس کو کہا گیا، اور اس نے جا کے اسپیشلی اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے مدینہ کے اندر، ان کو اسپیشلی پوئٹری کے تھرو اس نے ان کے پرانے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے پرانے زمانے میں آپس میں بڑے دشمن ہوتے تھے، اور پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ آپس میں بڑے بھائی بھائی ہو گئے۔ سو اس لڑکے نے، یہودی لڑکے نے جا کے کیا کیا کہ ان کو پوئٹری کے تھرو پرانی بیٹلز کا ٹائم یاد دلایا، اور ان کو ان کے جو جذبات سوئے ہوئے تھے، یا آپ سمجھیں کہ بھائی چارے کے نیچے دب کے انہوں نے ختم کر دیے تھے، اس کو، یہ جو لڑائی جھگڑے کی اور قوم پرستی والی چیز تھی، اس کو اجاگر کیا، اور اس قدر اجاگر کیا کہ جو دونوں اوس اور خزرج کے قبیلے تھے وہ بڑے بھڑک اٹھے، ان کو یاد آ گیا کہ ہم تو بڑے آپس میں لڑائیاں کرتے تھے اور کس کو کس پہ فوقیت تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لائن آپ کو انگلش میں بھی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اسپیشلی یہ بات مسلمانوں کو کہی کہ اللہ کو یاد رکھو، کیا تم مشرکین کی طرح بیہیو کرو گے جب کہ میں تمہارے بیچ میں ہوں، اور اللہ نے تم کو اسلام کی طرف گائیڈ کر دیا ہے اور تمہیں تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل کس کی دی؟ پیگنز کی۔ پیگنز کون لوگ ہوتے ہیں؟ مشرکین، جو بتوں کی پوجا کرنے والے، ملٹیپل گاڈز کی پوجا کرنے والے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ نے بڑے غور سے پڑھنی ہے، کیونکہ جب میں آیتیں بھی آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے یہ جو مختلف مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو غزوہ ہند ہے، جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں نہیں ہونا، یہ بیسیکلی کلمہ گو اور مشرکین کے بیچ میں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جب ہم آگے ابھی چلتے ہیں تو ہم اس کو پھر پڑھیں گے۔ سو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا اور اس طرح بات کی تو وہ رو پڑے آپس میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر سورہ ال عمران کے اندر بھی ہم آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 103 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، ایک وقت ایسا تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے؟ سو دا پوائنٹ از دس کہ اسلام کے اندر کوئی نیشنلزم کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، کوئی بنگلہ دیشی، کوئی امریکن، کوئی افریقن، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کمپلیٹلی آپ کو ایک امت کے طور پہ جوڑتا ہے، کوئی کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو، وہ اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی، چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہے، چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہے، چاہے وہ نیپال میں ہے، چاہے وہ چائنا میں ہے، کہیں پر بھی مسلمان ہے، وہ ایک امت ہے، جو باؤنڈریز ہیں وہ مسلمانوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 1848، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان کردہ حدیث ہے، راوی ہیں وہ اس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام وقت کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی سے مراد یہ کہ یہ جہاں پر گروپ آف، یعنی جہاں پر میجر آپ کے مسلمز ہوں، جماعت جس کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دی اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے کے نیچے لڑا، یعنی ٹرائبلزم یا نیشنلزم، قوم پرستی کے، یعنی تعصب کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بائسڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے کے نیچے لڑا، یعنی اس نے نیشنلزم، قوم پرستی کے چکر میں آ کے اپنے جو مسلمان والی فیلنگ ہے اس کو سائڈ پہ رکھا اور کسی قوم پرستی کے اندر، کسی نیشنلٹی کے جھنڈے کے نیچے آ کے لڑا، اپنی قوم قبیلے کی خاطر غصے میں آیا، یا اس نے کسی عصبیت کی طرف دعوت دی، یعنی نیشنلزم کی طرف دعوت دی، یا کسی عصبیت کی خاطر مارا گیا، یعنی نیشنلزم کے لیے مارا گیا، تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جس نے میری امت کے اچھوں اور بروں دونوں کو مارتے ہوئے ان کے خلاف خروج یعنی بغاوت کا راستہ اختیار کیا، کسی مومن کا لحاظ کیا، نہ کسی معاہدے کے عہد کا پاس کیا، تو نہ اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی وارننگ قسم کی خبر ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک تو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ جائے اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں پر حملہ کرے یا ان کو نقصان پہنچائے یا مسلمانوں کو مارے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید یہ دے دی ہے کہ اس کا میرے سے کوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یعنی آپس میں وائس ورسا کوئی رشتہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے، اور پلس یہ کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اس کا مرنا شہادت نہیں ہوگا، حالانکہ ہے وہ مسلمان، لیکن کیونکہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص جو قوم پرستی کے چکر میں لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، وہ بھلے میری امت کا ہے لیکن نہ تو میرا اس سے کوئی رشتہ ہے، اور پلس یہ کہ وہ اگر مرے گا تو وہ شہادت کی موت نہیں مرے گا بلکہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے،
ان لوگوں کے لیے جو اپنے ملک کی نیشنلٹی آئیڈینٹی کو اپنے دین سے اوپر رکھتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اینیمیز آف اسلام، کہ جو اسلام ہے، ہم شروع سے دیکھتے ہیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم سیرہ سے بات کر رہے ہیں، سیرت النبی سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ایکچولی ایک مومن کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اس کا دشمن کون ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے، تو پھر آپ زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے دونوں لیولز کے اوپر فلاپ ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں مار کھا لیں گے آپ۔ سو اینیمیز آف اسلام کے اندر اگر ہم سیرت میں جس وقت اسلام آیا وہاں پر جائیں اور مکہ میں دیکھیں، تو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں کون تھے ان کے دشمن؟ مشرکین مکہ، قریش والے اور مشرکین مکہ۔ اور مشرکین مکہ کون لوگ تھے؟ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ سیرت سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، اور مکہ میں پہلے دشمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے وہ تھے کون؟ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے پولیتھسٹ یا مشرکین تھے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے مدینہ آئے، تو مدینہ میں کون تھے ہمارے دشمن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دشمن یہودی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ غور کریں تو سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے یہ دو مذاہب ہیں جو کانسٹنٹ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک یہودی اور ایک یہ بت پرست، ٹھیک ہے؟ یہ دو کانسٹنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہسٹری اس کی گواہ ہے کہ یہ دو جو گروپس ہیں، ریلیجنس ہیں، یہ مسلمانوں کے اگینسٹ کانسٹنٹلی کیا کیا کرتے ہیں؟ اپنی مختلف جو انہوں نے ٹریٹیز کی ہوتی ہیں، مختلف عہد نامے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اس کو یہ توڑتے ہیں۔ مختلف جو ان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہو جس کو قریش نے وائلیٹ کیا، یا اسی طرح جو غزوہ خندق ہوئی تھی جس میں بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس نے بے ایمانی کی تھی، اس نے بٹرے کیا تھا، یعنی یہ جب بھی ان کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ عہد کیے جاتے ہیں، یہ اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ ٹریٹیز کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اگینسٹ چھپ کے، اچھا اب چھپ کے والی چیز کو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ یہودیوں اور بت پرستوں کی بڑی پرانی عادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کہ یہ ڈرپوک ہوتے ہیں اور یہ کھل کے وار نہیں کرتے، یہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں وار کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ سٹیمنا یا وہ کریج ہی نہیں ہے جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہے، جیسے مومن ہے نا وہ دن میں شیر کی طرح اٹھ کے وار کرے گا، وہ پیٹھ پہ وار نہیں کرتا، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ڈرپوک رہے ہیں اور یہ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو قومیں جو ہیں، یہ دو قومیں بلکہ نہیں کہوں گی میں، یہ دو مذاہب کہوں گی، یہ کانسٹنٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور فی زمانہ کرنٹ دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ہی دو مذاہب ہیں جو ایک سیم آئیڈیالوجی پہ کام کر رہے ہیں اور کانسٹنٹلی مسلمانوں کے اگینسٹ یہ ان کا محاذ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے 82 نمبر، اس کا ترجمہ ہے تم یہ بات ضرور محسوس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یا آپ کے سیرت النبی پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہ پہلے دن سے جب اسلام آیا ہے تو ان کا دھوکہ، ان کے ٹوٹے ہوئے وعدے، ان کے مختلف ہر طرح کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے جو ہتھ کنڈے تھے وہ ہم سیرت میں بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آن اینڈ آف انفارم کرتا گیا۔ اسی طرح داؤد کے اندر سنن نبی داؤد کے اندر 4297 حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسا کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ہماری ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ نہیں بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ جیسے ہوگے جس طرح کے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مومن کوانٹٹی میں، مسلمان کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی اوقات جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر یا سیلاب کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا نا سیلاب آتا ہے تو اوپر اس کے کچرا ہوتا ہے، جو کچرا سیلاب کے ساتھ بہتا ہو جاتا ہے، اس میں مختلف ڈنڈیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، بالکل ایک سمجھیں کہ اسکم سا ہوتا ہے اور وہ بہتا جاتا ہے۔ تو مسلمان کوانٹٹی میں اس جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوں گے لیکن یوزلیس ہوں گے، اور یوزلیس کیا ہوں گے کہ ان کے دلوں، ایک تو دشمن جو ہے
وہ اس کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکل جائے گا، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ایمان میں بھی ویک ہو جائیں گے، پلس یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمان تھوڑی سی قیمت پہ اپنا دین بیچنے لگ جائیں گے، اپنا ایمان بیچنے لگ جائیں گے، تھوڑے سے پیسوں یا کسی ڈیزگنیشن کے لیے کافروں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے، صرف اپنی ڈیزگنیشن، اپنے پیسے، اپنی نیشنلٹی، ان چیزوں کے پیچھے. ٹھیک ہے، بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسلمان جا کے نان مسلم آرمیز میں جا کے جو ہے جاب جوائن کر لیتے ہیں، جبکہ یہ قرآن اور حدیث کی روح سے بالکل منع ہے. ایسا کوئی بھی ملک جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ایگریشن رکھتا ہو، اس ملک کی آرمی میں کوئی مسلمان شرعی طور پر کام نہیں کر سکتا. اور پچھلی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے حساب سے اگر ایسا مسلمان مر جائے مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتا ہوا تو وہ شہید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگلی ٹرم جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جہاد. جہاد ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اور جنرلی اس کا مطلب اگر لفظی دیکھیں تو کوشش کرنا، جد و جہاد کرنا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. جہاد بن نفس ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. لیکن کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ، جو کانسیپٹ، جو ٹائپ آف جہاد ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ، ہم اس پہ بات کریں گے. جنرلی جہاد کے اوپر اگر میں آپ کو عام الفاظ میں اس کی ٹرمنالوجی یا اس کا مطلب بتا دوں، جو اس کا آپ سمجھیں کہ لفظی مطلب سے ہٹ کے ہے، ڈیفینیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ کیا ہے، کہ مسلمان وار ریج کریں، یعنی وار سٹارٹ کریں، حملہ کریں نان مسلم کے اگینسٹ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلی چیز شرط یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے ساتھ، جیسے حدیبیہ وغیرہ یا جو جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں پر معاہدے ہوئے ہوئے تھے، پیس ٹریٹیز ہوئی ہوئی تھی، وہاں پر مسلمان جہاد نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پر آلریڈی اس کا پیس ٹریٹی ہوا ہوا ہے. سو ایسے نان مسلم کنٹری یا لینڈ پہ حملہ کرنا جہاں پر مسلمانوں کا پیس ٹریٹی سائن نہ ہوا ہو، اور مقصد کیا ہو، مقصد ہو اللہ تعالیٰ کی دین کو بلند کرنا، یا فار دا سیک آف اللہ، فی سبیل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں ہو، کہ یا تو اس لینڈ کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے کہ ہم غزہ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جہاد کا کوئی مطلب کسی کی سیکنڈ رائے نہیں ہے کہ غزہ میں جہاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا جنرل انجسٹس ہو رہا ہو، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو، نہ صرف جان اور مال کو لے کے، بٹ انجسٹس یعنی جو آپ سمجھے عدل نہ ہو رہا ہو. اس کیس میں بھی ایسی کے ٹیریٹری کے اوپر جب مسلمان اٹیک کریں گے تو وہ جہاد کے اندر کاؤنٹ ہوگا. کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کو وہ جسٹس ریسٹور کرنا ہے، یا مسلمانوں کو وہاں سے بچانا ہے. یا تیسری کنڈیشن کیا ہے، کہ اگر مسلمان ملک پہ حملہ ہو جائے یا مسلمانوں کی زمین پر حملہ ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل جب غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق میں کیا کیا تھا انہوں نے، پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے پورے شہر کے گرد خندق کھود دی تھی. کیوں؟ کیونکہ تھریٹ کیا تھا، کہ یہودی حملہ کریں گے مسلمانوں کے مدینہ کے اوپر جہاں پر مسلمان تھے. تو لہٰذا ایسی سچویشن میں جہاد فرض ہو جاتا ہے. سو بیسیکلی اگر کسی جگہ پر جسٹس کا مسئلہ ہو، اور پلس یہ کہ اگر مسلمانوں کو ریسکیو کرنا ہو، یا کسی مسلمانوں کی لینڈ پر کوئی کافر حملہ کر دیں، ان سارے کیسز میں جو جہاد ہے وہ آٹومیٹکلی جو بھی فائٹنگ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہوگی، اگینسٹ نان مسلم ہوگی، اور جسٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہوگی، وہ جہاد کہلائے گی. اس میں آبویسلی جو ٹیچنگز ہیں اس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پہلے پیسفل طریقے سے بات چیت، یا جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ جنگ کے اوپر نہیں کرتے تھے. ہمیشہ جنگ جو ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے جب کہیں نہ کہیں کفار نے دھوکہ دیا ہے، اپنی ٹریٹی بریک کی ہے، یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، کہیں پر مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد یا جنگ کا آرڈر ایشو کیا ہے. تو پہلے جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پہلے پیسفلی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بٹ اگر نہیں ہو تو پھر جہاد لانچ کر دیا جاتا ہے. اب ابن قدامہ جو ہیں یہ ایک اسکالر ہیں، ان کی المغنی ایک بک ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جنرلی ویسے ہم جو جہاد ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی کے اندر ہر بندے کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو ہم جس جہاد کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ گروپ آف لوگ جو ہیں، جیسے آرمی ہوتی ہے کسی ملک کی، وہ جہاد کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن ابن قدامہ کہتے ہیں کہ چار کنڈیشنز ہیں جس میں ہر شخص، ہر مومن کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. وہ کیا کنڈیشنز ہیں، کہ اگر جنگ شروع ہو جائے، یعنی نان مسلم جو ہے اور مسلم کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے، اور آپ اپنے آپ کو بیٹل فیلڈ کے اندر پا لیں، یعنی آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہی میدان جنگ بن جائے، تو اس کیس میں آپ بیک موڑ کے نہیں بھاگیں گے، آپ کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا. سیکنڈ سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کی زمین پر حملہ کر دیں، کافر قوم یا کافر ملک یا کافر کوئی بھی
جو اینٹی ہے وہ اگر مسلمانوں کی زمین پہ حملہ کر دے گا تو ایسے کیس میں ڈیفینسو جہاد کہلاتا ہے، جو کہ ہر مسلمان، مجھ پہ اور آپ پر بھی فرض ہو جائے گا، ہمیں بھی لڑنا ہوگا اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے۔ تھرڈ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا مسلم خلیفہ، اب کیونکہ خلیفہ والا سسٹم ہمارا رہا نہیں ہے تو ہم اس کو، جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم رولر، یعنی کسی مسلمان ملک کا، کسی مسلمان جگہ کا جو حاکم ہے، جو اس کا رولر ہے، جو مسلمان ہے، اگر وہ کال دے دے جہاد کی تو اس ملک کے، اس لینڈ کے ہر مومن کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، اور جو اس سے کمر موڑ کے بھاگے گا پھر اس کا انجام جو ہے وہ بڑا برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہوں پہ ایسے لوگوں کے لیے بہت یعنی آپ سمجھیں کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اور لاسٹ جو اس میں پوائنٹ انہوں نے دیا کہ اگر مسلمانوں کو کہیں پر ایسی ضرورت پڑے کفار کے اگینسٹ، جہاں پر کوئی ایسا کام ہو جیسے ٹیکنالوجی کے اندر ہے یا آئی ٹی وغیرہ کے بہت بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ کام صرف آپ کر سکتے ہو، یا کوئی ایک اسپیشلی کوئی ایسا کام کرنا جو صرف آپ کر سکتے ہیں، آئی ٹی کا ہے، کسی قسم کا بھی ہے، سو اس کیس میں پھر وہ جہاد آپ پہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کام اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ہی آتا ہے، تو پھر اس کیس میں بھی یہ فرض عین بن جائے گا، یعنی انڈیویجول لیول پہ یہ فرض بن جائے گا۔ اس کے اندر سورہ مائدہ کی ایک آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، وہی جو میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی، کہ اگر کسی نان مسلم کنٹری جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ایگریشن کی فارم میں ہے، وہاں پر، اور ایگریشن نہیں بھی ہے لیکن تھریٹ بھی ہے مسلمانوں کے لیے، ایسے ملک کی آرمی میں جا کے اگر کوئی شخص مسلمان جوائن کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول دونوں، میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی ہے اور میں آپ کو آیت بھی بتا رہی ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر انہی لوگوں میں سے ہوگا، یعنی جو ان سے دوستی کا دم بھرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی وہ پھر کفر کی، یعنی اس کے اوپر جو اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ یہ کفر ہے، یہ سیدھا سیدھا کفر ہے، اور یہ اپوسٹسی کی فیلڈ میں آ جائے گا، اور ایسا شخص پھر ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا کہ وہ اگر مر جائے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی وہ شہادت یا مسلمان کی موت نہیں مرے گا۔ ٹھیک ہے، سو یہ جہاد کی ایک تھوڑی سی میں نے آپ کو بتا دی کہ جہاد کس سچویشن میں، یعنی اگر کسی مسلمان لینڈ پہ حملہ ہو جائے گا، کافر حملہ کر دیں گے تو اس مسلمان لینڈ کا ہر ایک ایک بچہ بھی جہاد اس پہ فرض ہو جائے گا، وہ عورتیں ہوں مرد ہوں، وہ پھر اپنے ملک، اپنے سوری دین کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے لڑیں گے، جیسے کہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہے، وہ بیچاروں کے پاس ویپنز نہیں ہیں، کچھ ہے نہیں، لیکن وہاں کا ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد اس وقت اپنے آپ کو جہاد کی اسٹیٹ میں فیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم مین ٹاپک کی طرف۔ یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے اندر قوم پرستی کی کوئی جگہ نہیں، اور بڑی سخت جو ہے وہ وعید سنا دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ اپنے اندر اپنے نفس کے ہاتھوں فیل کرتے ہیں تو اس سے دور رہیں، ادروائز نہ صرف یہ کفر کے اندر چلا جائے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب غزوہ ہند جو ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ غزوہ ہند، غزوہ جو ورڈ ہے اور ہند، یہ دو ورڈ ہیں، ان کو جوڑ کے بنائے۔ غزوہ کا مطلب عربی میں جو اس کا آپ سمجھیں لٹرل میننگ ہے وہ دشمن کی طرف بڑھنا یا اس پر حملہ کرنا، یہ غزوہ کو کہتے ہیں۔ اور ہند، obviously ہند نام، ہند جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کو کہتے ہیں، جو کہ میں اس کی آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن یا باؤنڈریز آپ کو آگے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، سو نارملی جو ہے وہ اگر ہم یہ تو لٹرل میننگ تھے، لیکن جب ہم اس کو اسلامی شریعت کے پوائنٹ آف ویو میں یا اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور جنرلی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو غزوہ ہند ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے۔ سو پہلی چیز تو یہ کہ اسکالرز اس کو، یعنی یہ میرا اور آپ کا ٹائٹل دیا ہوا نہیں ہے، یہ بہت پرانے زمانے سے جو محدثین تھے انہوں نے بھی، جب اپنے یہ سے ہم آگے حدیثیں جب پڑھیں گے تو جو سنن نسائی ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک پورا باب ہے، اس باب کا نام ہی غزوہ ہند ہے۔ سو یہ میرا اور آپ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، پرائمریلی اس جو یہ پروفیسی ہے یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے، اس کو غزوہ کا نام اس لیے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے ہند کے، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مارکہ ہوگا جو کہ ہند کے ایریا میں کیا جائے گا یا کیا جا چکا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا کیا ہے اس کی سٹانس، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ بڑی آنے والے وقتوں میں جو مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم پہ پروفیسائز کیا اس کو، تو obviously وہ فیوچر کی بات کر رہے تھے، تو کیونکہ یہ بڑی اس کی ورچوز ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ انعام و اکرام کی بات کی گئی ہے، اور یہ بڑی ایک ڈیوائن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اوبیسلی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیوچر نہیں دیکھا تھا، سو اس لیے یہ اس کی ورچوز یا آپ سمجھیں اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو غزوہ کہا گیا ہے۔
अदरवाइज इसका नाम बैटल ऑफ हिंद भी हो सकता था, एक्सपेडिशन ऑफ हिंद भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो इमाम नसाई जो है उन्होंने भी गजवे का टाइटल इसलिए दिया है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी जो वर्च्यूज़ हैं, इसकी फजीलत को बयान करने के लिए। सो गजवा हिंद जो है वो बेसिकली एक सेट ऑफ नरेशंस हैं जो कि मैं भी आपको पढ़ाती हूँ आगे। हदीस हैं, हदीस का ग्रुप है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऑब्वियसली हदीस होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो उनके अक़वाल हैं उनको कहते हैं हम। ये एक फ्यूचर में मार्का होना है, एक सीरीज ऑफ बैटल्स है, या जो आप समझें कि लड़ाई है, जंग है, जो कि हिंद के इलाके में होनी है, जो कि उस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि अगर हम सीरतुन नबी में देखते हैं तो सीरतुन नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जंग का या जहाद का हुक्म दिया गया था तो डायरेक्ट नहीं दे दिया गया था। आपको याद है कि सबसे पहली जो वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई वो इकरा, यानी पढ़ो। ठीक है। तो यानी पहली जो स्टेप था वो पढ़ने का हुक्म दिया गया। सेकंड स्टेप में उनको सूरह मुदस्सिर में कहा गया कि चादर में लिपटे हुए जो उनको मुखातिब किया गया और उनको कहा गया कि आप खड़े हो जाओ और तुम दीन की दावत देना शुरू करो। और दावत कहाँ से शुरू हुई थी? घर से शुरू हुई थी। घर से निकल के अपनी फैमिली वालों में, फिर फैमिली वालों से आहिस्ता आहिस्ता अहले मक्का में, और फिर मक्का से फैल के फिर ताइफ और बाकी जगह भी उन्होंने जो उसको स्प्रेड करने लगे, और फिर मदीना, और फिर वो सारी चीज़। और फिर जब मदीना आए तो वहाँ पर उनको जिहाद का हुक्म दिया गया। यानी मक्का के जितने साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी वहाँ जिहाद का हुक्म नहीं था, वहाँ उनको सब्र और इस किस्म की चीज़ें सीखने का, तवक्कल, सब्र, क़यामत की ऊपर भरोसा, जो हम ये मक्की सूरतों के जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके ऊपर उनको पक्का किया गया। और फिर जब मदीना आए, मदीना आके फिर उनको जिहाद का हुक्म दिया गया। तो लिहाजा गज़वा हिंद की चीज़ों को भी समझने के लिए, या आगे हम देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सबसे पहली चीज़ जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहा गया था, उसी तरह पढ़ना, नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़। फिर नॉलेज हासिल करके उसको अपने करीबी सर्कल में फैलाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्कल बड़ा करना। सर्कल बड़ा करके फिर जब आप उसी के दौरान आप पेशेंस और अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी हैंडल करेंगे, ईगो को कंट्रोल करेंगे, तवक्कल डेवलप करेंगे, अपना ईमान मजबूत करेंगे, और फिर इस पॉइंट पे आप आके खड़े हो सकते हैं जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने और मुसलमानों को हुक्म दिया था कि अब तुम जिहाद के लिए तैयार हो, अब तुम जिहाद करो। सो सीरा से हमें ये पता चलता है कि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, नॉलेज को स्प्रेड करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप समझें कि जैसे वो होता है ना कि अगर छोटा बच्चा है उसको आप एकदम से निकाल के घर के बाहर खड़ा कर देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। उस छोटे बच्चे को तरबियत करके बड़ा करके एक मजबूत इंसान बनाएंगे तो वो बाहर निकल के सरवाइव करेगा। सो लिहाजा मोमिन को गज़वा हिंद को समझने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब वो जाके अगर ये होना है मार्का या जो भी हम आगे देखते हैं उसको सरवाइव कर सकेगा। अच्छा, अब जोग्राफिकली जो है वो ऑब्वियसली उस ज़माने के कोई मैप्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमें हिस्ट्री की बुक्स मिलती हैं इस्लामिक, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हिंद क्या था। हिंद जो है वो इंडिया नहीं था। ठीक है। हिंद जो है वो लैंड ऑफ हिंद जो वो कहलाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या साहबा के ज़माने में, उसके अंदर करंट जो पॉइंट है हमारा इस वक्त जो हमारे नक्शा है उसमें जो हमारा सिंध का एरिया है वो भी हिंद के अंदर आता था। जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है वो भी हिंद के अंदर आता था। जो पंजाब है जो कि डिवाइडेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये भी हिंद के अंदर आता था। ठीक है। इसी तरह कुछ जगहों पे लिखा है कि कुछ बांग्लादेश के हिस्से, और कुछ जगहों पे लिखा है कि पूरा बांग्लादेश, और कुछ एरियाज नेपाल के भी हिंद के अंदर आते थे। इसके अलावा श्रीलंका जिसको सरनदीप कहते थे, ये भी हिंद हिंद का हिस्सा समझा जाता था और उसकी गवर्नेंस के अंदर आता था। सो बेसिकली ये जो पुराना नक्शा था, यानी वो तो फिर 1947 में ये डिवीजन हुई और ये सारे अलग अलग हुए, लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी है उसके अंदर जो हिंद जिक्र किया गया, उस हिंद में करंट पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है आपका दरियाए सिंध, उसके ईस्ट से लेकर ये जो सारा एरिया है, ये तमाम हिंद का पोर्शन था। सो लिहाजा जब हम गजवा हिंद पढ़ते हैं तो ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये हिंद के अंदर मुसलमान वर्सेस काफिरों की लड़ाई है। यानी ये उस क्योंकि उसके अंदर हिंद के अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों आ रहा है, और इसको कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट करके ये कहा है कि अगेन वही बात है कि अपने पॉलिटिकल या अपने मशहूर होने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इस पे बयानात इस किस्म के भी दिए हैं कि ये गजवा पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंद का हिस्सा था उस जमाने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो ये समझ लीजिए कि इसमें पाकिस्तान इंडिया वाला कोई मसला नहीं है, वो हिंद था। हिंद में पाकिस्तान भी अंदर ही था, इंडिया भी अंदर ही था, बांग्लादेश भी उसके अंदर आता था, श्रीलंका भी आ रहा था, नेपाल के कुछ हिस्से भी आ रहे थे। ठीक है। तो ये जो मार्का मेंशन किया जाएगा हदीस के अंदर, ये खैर वर्सेस शर का मार्का है, ये कंट्रीज का मार्का नहीं है आपस में। ठीक है। मुसलमान वर्सेस काफिर, बुत परस्त वर्सेस मोमिन का मार्का है ये। ठीक है। जो सिंध है
उसको जब हम हिस्ट्री की बुक्स और ये सारी डिटेल देखते हैं तो सिंध को बेसिकली मगरबी जो है ना एज कहा जाता था हिंद का, और ये गेटवे था बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि पोर्ट थी। और आई थिंक दीबल की पोर्ट उसका नाम है, वो पुराने दीबल की पोर्ट, तो जब मोहम्मद बिन कासिम वाला हम वाक़या पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें नाम सुनने को मिलता है, जो कराची पोर्ट से थोड़ी सी दूर है। सो ये एरिया जो है वो ट्रेड के लिए और आने जाने के लिए इस्तेमाल होता था, और यहाँ से बड़ा ये मशहूर एरिया था हिंद का। यहाँ से स्पाइसेस, यहाँ का कपड़ा, यहाँ की बहुत सारी चाय, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में से मुख्तलिफ ट्रेड्समैन आते थे और वो आके फिर यहाँ से लेके जाते थे। सो इसलिए पहली चीज़ तो अपने जो दिमाग में अगर आपने कोई नक्शा बनाया हुआ है गजवा हिंद का, तो उसमें रबर से आप बाउंड्रीज इरेज कर दीजिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज नहीं थी उस वक्त पाकिस्तान भी हिंद का हिस्सा था। सो लिहाजा गजवा हिंद के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं है, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा है। लेकिन वर्सेस किसका है? मोमिन वर्सेस काफिर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हदीस पे। अच्छा, हदीस प्राइमरीली जो है बहुत लंबी चौड़ी ऐसा नहीं है कि आपको 20 25 30 हदीसें इसके ऊपर हैं। प्राइमरीली इसके अंदर हदीस आपको जो मैंने इसमें लेक्चर में डाली हैं, वैसे आपको छोटी बड़ी छोटी छोटी और भी मल्टीपल मिलेंगी, लेकिन मैंने 5 हदीस इसमें कोट की हैं। और उनके साथ मैंने आपको रेफरेंसेस भी कोट कर दिए हैं। रेफरेंसेस कोट करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि अगर आप में से कोई ये किताबें खोल के उनमें से देखना चाहे कि ये जो हदीस है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद है। सो पहली हदीस को हम देखते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हदीस है गज़वा हिंद के बारे में, जो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। और हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। अच्छा, ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दो ग्रोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नुम की आग से महफूज रखा है। एक वो ग्रोह जो हिंद पर हमला करेगा, और दूसरा वो ग्रोह जो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। ठीक है। सो अब इसमें इस हदीस में, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ये हसन और एप्लीकेबल यानी गुड हदीस है। इसकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि दो उम्मत के ग्रोहों की बात हो रही है। एक ग्रोह जो है वो जो हिंद पे हमला करके उसको फतह करेगा या हिंद के ऊपर अटैक करेगा, और दूसरा वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। अगर आप में से कुछ लोगों ने जो मेरा लेक्चर दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी के ऊपर है वो अगर नहीं सुना तो वो सुन लीजिएगा। उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और वो सारा हमने हदीस से ही उसके बारे में बात की है। सो ये ग्रुप एक वो होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अगेंस्ट दज्जाल लड़ेगा। ठीक है, जब वो आएंगे तो दज्जाल के अगेंस्ट लड़ेगा। तो यानी इन दोनों ग्रुपों के ऊपर अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके ऊपर जो जहन्नुम की आग है वो मना कर दी गई है, यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल फायर है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे आप लिस्ट देख लें तो ये हदीस इमाम अहमद इब्न हंबल की मुस्नद के अंदर है, सुनन निसाई के अंदर है, तबरानी की मुस्नद शमीम के अंदर है, इब्न अबी आसिम की अल जिहाद है, उसका चैप्टर वॉल्यूम 2 है जो उसके अंदर है, तबरानी की अल औसत है, बेहकी की सुनन अल कुबरा है, तारीखुल कबीर लिल बुखारी के अंदर है, अल कामिल इब्न अदी के अंदर है, तहजीबुल कमाल के अंदर है। सो ये इतनी जगहों पे हदीस मौजूद है, और ये सही हदीस है। सही से मुराद ये कि जैसे जो हदीस के स्टूडेंट्स हैं बुलुगुल मराम वाले, वो तो जान लेंगे कि ये हसन है, लेकिन एक नॉर्मल लेमैन के लिए कि ये एप्लीकेबल हदीस है, इसके अंदर कोई ज़ईफ नहीं है, ये एप्लीकेबल और गुड हदीस है। अच्छा, सेकंड जो हदीस हमारे पास आती है वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद का वादा फरमाया, बस अगर मैंने इस गज़वे को पाया तो मैं इसमें अपनी जान और अपना माल खर्च कर दूंगा। अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मैं सबसे ज़्यादा फजीलत वाले शोदा में से होऊंगा, और अगर मैं लौट आऊंगा तो मैं आग से आज़ाद किया हुआ अबू हुरैरा होऊंगा। ठीक है। अब ये हदीस जो है वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से, इसमें और जो नेक्स्ट हदीस है उसमें थोड़ी सी वर्डिंग की फ़र्क है, यानी आगे जो 3 हदीसें यानी नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो है जो हम पढ़ेंगे, इसमें थोड़े से वर्डिंग्स का डिफरेंस है। लेकिन ये हदीस जो है वो हदीस के स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि हदीस के दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है हदीस की चेन, यानी किसने किससे कहा और कहाँ किसने किससे सुना, रावी ने। जैसे मैं अगर आपको ये क्लास पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कहूँ कि आप किसी को जाके बताएंगे डॉक्टर सादिया ने ऐसे कहा, फिर मैंने लेक्चर सुना, फिर मैंने आगे फलां को कहा, ये चेन होगी। और डॉक्टर सादिया ने पढ़ाया क्या, वो मतन होगा। तो हदीस जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक चेन होती है और एक मतन होती है। सो इस हदीस के अंदर जो चेन है उसके अंदर प्रॉब्लम है, बट मतन इसका ऑथेंटिक है। ठीक है, यानी जो ये जो हमने ये जो मैसेज पढ़ रहे हैं हम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉमिस किया, ये अथेंटिक है। ये कैसे अथेंटिक है? उसकी रीज़न ये है कि मल्टीपल, के नीचे मैंने आपको बाकी बुक्स की डिटेल दे दी है जिनमें ये मौजूद हैं, इनके नंबर्स भी मैंने साथ दे दिए हैं। बाकी जो बुक्स के अंदर हैं वो डिफरेंट चेन्स हैं। मैंने यानी जो ये हदीस अभी आप ऊपर पढ़ रहे हैं इसकी चेन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वीकनेस है। लेकिन जो बाकी किताबें हैं उनके अंदर जो चेन्स हैं
وہ بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن وہ ساری آپ سمجھیں کہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ اس کو اپ گریڈ کر دیتی ہیں، ضعیف سے اپ گریڈ ہو کے یہ ایک ٹرم کہلاتی ہے حسن لی غیرہ، یعنی گڈ ڈیو ٹو ایکسٹرنل ایویڈنس. کیونکہ باقی جتنی حدیثیں ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے گا کہ جو مین فوکس ہے، جو متن ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ سیم ہے. سو اگر اس کے اندر ہوتا یہ کہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ آج اس لیکچر کے بعد جا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر سعدیہ نے یہ پڑھایا، سو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بیچ میں سے بائی پاس کر جائیں، جو جس کو یاد ہی نہ ہو کہ میں نے کس سے سنا. بٹ الٹیمیٹلی وہ سارے لوگ جو بات کر رہے ہوں گے وہ یہی کر رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر سعدیہ نے غزوہ ہند پڑھایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے کہ ڈاکٹر سعدیہ نے غزوہ ہند پڑھایا یہ صحیح ہے، لیکن ہاں بیچ میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جس سے سنا ہو اس کا نام بھول جائے، یا کوئی مطلب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلو میں متواتر ہے، یعنی جو کنٹینٹ ہے وہ سب لوگ سیم بتا رہے ہیں لیکن چین کے اندر پرابلم ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جو حدیث ہے یہ ویسے ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اس کی سپورٹنگ ایویڈنس بہت زیادہ ہیں لہٰذا سپورٹنگ ایویڈنس کے ساتھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ حسن لی غیری ہی یعنی گڈ ڈیو ٹو ایکسٹرنل ایویڈنس بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً آلموسٹ سیم ہی ورڈ ہے لیکن تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جو سوری اس کے نام بھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ سنن نسائی، احمد ابن یہ ابن ابی عاصم، سنن سعید بن منصور، مسند البزار، یہ ساری جو آپ سمجھیں کہ جو نسائی ہے جو آپ کی سنن نسائی ہے وہ صحیح ستہ جو آپ کی 6 بکس آف حدیث ہیں ان میں سے سنن نسائی ایک ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جو موسٹ اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے وہ سنن نسائی سمجھی جاتی ہے. تو یہ حدیثیں ان میں پائی جاتی ہیں. جو میں نے آپ کو حدیث نمبر 1 بتائی ہے یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ سنن نسائی کی 3175 نمبر ہے، اور جو میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہے یہ 3173 3174 ہے. یہ جنرلی ضعیف ہے کیونکہ جسٹ اس میں ایک نریٹر کا فرق ہے، لیکن یہ سپورٹنگ ایویڈنس کی وجہ سے حسن لی غیری ہی ہوگی. نمبر 3 اس میں آ جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے جگری دوست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی. اگر مجھے اس مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو بہتر، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو پھر میں آپ کی پیشن گوئی کے مطابق آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. یہ امام احمد کی المسند کے اندر اور موجم ابن العربی کے اندر بھی ہے، اور شیخ ناصر البانی جو کنٹمپریری اسکالرس کے اندر بہترین اور سب سے ٹاپ آف دا لائن آپ سمجھے محدث ہیں، انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ڈیو ٹو سپورٹنگ ایویڈنس. جو یہ ہم نے بات کی کہ سپورٹنگ ایویڈنس ان کو ملتے ہیں کیونکہ ان کے سپورٹنگ ایویڈنس ہیں اور متن سب کا تقریباً سیم ہے، سو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان حدیثوں میں اگر آپ کو ورچوز نظر آئیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ورچوز بتا رہے ہیں. ایک وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہیدوں میں شامل ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں فریڈ فرام ہیل فائر، یعنی وہی بات کہ جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی. سو یہ کتنے بڑے ورچوز ہیں، یعنی ہم ساری زندگی بھی کوئی نیکیاں کرتے رہیں تو ہم میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہوگی. لیکن یہ جو غزوہ ہند ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر جو بھی جب ہونی ہے ہمیں نہیں پتا، میں ابھی آگے آپ کو پڑھاؤں گی، ہم آگے آگے موو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ورچوز آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن میں نے اس لیے نہیں سیو کی ہوئی کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن میں اس کو ویسے بتا دیتی ہوں. اوپر والا جو پورشن ہے یہ وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہاری جو آرمیز ہیں وہ ہند کو، یعنی مسلمانوں کی آرمیز ہیں وہ ہند کو انویڈ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا، اور پھر وہ جو ہند کے کنگز ہوں گے یعنی ان کے بادشاہ ہوں گے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لے کے آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ یعنی جو مومن ہیں جنہوں نے غزوے میں حصہ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو وہاں سے واپسی پہ یعنی غزوہ ہند سے واپسی پہ ان کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سیریا کے اندر ملیں گے. ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ کی اسی میں آگے فردر کنٹینویشن ہے کہ اگر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، حدیث اوپر ختم ہوگی، ابو ہریرہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ اگر میں اس ایکسپیڈیشن تک زندہ رہا تو میں اپنا جان مال اور سب چیزیں اس کے اندر خرچ کروں گا، اس کو جوائن کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وکٹری دی تو میں واپس آؤں گا، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ جو ہے وہ فریڈ فرام ہیل فائر ہو جاؤں گا، یعنی اگر غازی ہوا تو میرے اوپر جنت کی جو آگ ہے وہ حرام ہو جائے گی، اور پھر میں شام جاؤں گا اور میں وہاں امید کرتا ہوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملوں، اور میں جب ان سے ملوں گا تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے اسمائل کیا اور ہلکا سا مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ ہی آتا یعنی فار فیچڈ ہے یہ، انہوں نے مطلب جیسے آپ سمجھیں کہ جیسے چھوٹے بچے کو آپ تھوڑا سا ٹال دیتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا. سو یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے. اگین اس کے اندر کیونکہ جو نریٹرز ہیں ان کا پرابلم ہے چین کے اندر، لیکن متن اگین یہ آپ دیکھیں کہ کنسسٹنٹ ہے اسٹرانگر حدیث کے ساتھ جو ہم نے مسند احمد اور سنن نسائی کی پڑھی ہیں حدیث، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر کیونکہ کچھ جو نریٹرز ہیں وہ انونیمس ہیں، اس وجہ سے اس کو ویک حدیث کہا گیا ہے. لہٰذا ہم اس کو ایز اے سپورٹنگ ایویڈنس تو لے سکتے ہیں لیکن ایز اے مین ایویڈنس نہیں لے سکتے. اور لاسٹ جو اس میں حدیث میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے وہ کعب رضی اللہ تعالیٰ، کعب رحیم اللہ کی ہے. یہ تابعی تھے اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ بیسیکلی ان کا اپنا کال ہے جس پہ انہوں نے ایکسپلین کیا، اور یہ ضعیف ہے آف کورس. اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک بادشاہ جو بیت المقدس کا ہوگا وہ انڈیا کی طرف آرمی بھیجے گا، یعنی ہند کی طرف آرمی بھیجے گا اور اس کو کانکر کر لے گا، اور وہاں کے جو خزانے ہیں ان کو بھی وہ سیز کر لیں گے، اور وہاں وہ خزانے پھر بیت المقدس میں لا کے اس سے سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ انڈیا کے جو کنگز ہوں گے ان کو وہ چینز میں باندھ لیں گے، اور اسی طرح پھر جو مشرق اور مغرب ہے اس کے بیچ کی جو لینڈ ہوگی وہ بھی کانکر کر لی جائے گی، اور انڈیا میں ہی رہا جائے گا، یعنی مسلمانوں کی آرمی انڈیا میں ہی رہے گی جب تک کہ دجال نہیں نکل آتا، یعنی دجال نکل آئے گا. سو اگین یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگین یہ بھی ضعیف ہے، اس کا کوئی ہم اس سے ہم کوئی آپ سمجھیں کہ نتیجہ نہیں اخذ کرتے، لیکن آپ کی نالج میں ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک کال ہے. اور یہ جو اینڈ کی دونوں حدیثیں تھیں اس لیے آپ کو اسپیشلی ایڈ کروائیں کیونکہ یہ ضعیف تھیں، بٹ اگین آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ یہ موجود ہیں. اب تھوڑی سی کوئکلی ہم بریف ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھ لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 7th سینچری کے ارلی 7th سینچری جو تھی اس کے اندر جو عربی ٹریڈرز تھے وہ کچھ اپنے آپ سمجھیں کہ مختلف ٹریڈ کے لیے ہند آیا جایا کرتے تھے، اور مختلف چیزیں جیسے جو انڈیا کی بہت ساری ہند کی جو آپ سمجھیں جڑی بوٹیاں تھیں، وہ ایون ہربل جو آپ کی یہ سنن طب نبوی ہے اس کے اندر بھی ہم اس کا نام سنتے ہیں، کست الہندی ہند آئی تھنک کہتے ہیں اس قسم کی مختلف جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ ہند سے لائی جاتی تھیں، لیکن کوئی ڈائریکٹ مسلمز کا اس طرح رولر کے پوائنٹ آف ویو سے انٹریکشن نہیں تھا. پھر جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو جو ارلی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے زمانے میں تھوڑا سا کیمپینز مختلف بھیجی گئیں جو کہ مکران تک، یعنی بلوچستان کے اندر ایک جگہ ہے مکران، کوسٹ پہ ہے، سو وہاں تک مکران تک پہنچی لیکن اس سے آگے نہیں گئیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑی سی آگے ایکسپیڈیشنز گئے لیکن کوئی پراپرلی ایسا کوئی واضح کوئی آپ سمجھیں کہ بڑا کوئی واضح انسیڈنس نہیں پیش آیا. لیکن جو اصل کہانی سٹارٹ ہوئی، آپ سمجھیں کہ جو امپورٹنٹ ٹاپک جہاں پر ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہانی ہوئی وہ امید ڈائنیسٹی کے اندر، بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم جو تھے ان کی 712 CE کے اندر جو بڑا مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے سندھ کو کانکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہند کے اندر اسلامک گورننس شروع ہوئی تھی. اور جو ہمیں پتہ ہے کہ بڑا ایک لمبا اگر آپ نے اسٹوری سنی ہو کہ راجہ داہر تھا، اس نے کچھ مسلمان خواتین وغیرہ جو ہیں وہ آ رہی تھیں، ان کا شپ اغوا کر لیا تھا اور پائریٹس کے ساتھ مل کے، اور پھر جو حجاج بن یوسف تھے انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا ان خواتین اور وہ سارا جو شپ تھا اس کو چھڑوانے کے لیے، اور وہاں پر پھر یہ سارا ایک آپ سمجھیں کہ ایکسپیڈیشن تھا، اور وہاں سے پھر مسلمان پراپرلی انٹر ہوئے تھے ہند میں. سو آگے پھر ہم دیکھتے ہیں محمود غزنوی اور مختلف اور ڈائنیسٹیز تھیں، جو مغلز تھے اس سے پہلے دہلی سلطنت تھی، مختلف جو ایکسپیڈیشنز تھے یا مختلف ایک کھچاؤ تناؤ جو ہے وہ چلتا رہا کسی نہ کسی فارم میں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس زمانے کی اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پر اس ٹائم کے کسی بھی اسکالر نے ان سارے انسیڈنسز کو، محمد بن قاسم وغیرہ کے جو انسیڈنسز تھے ان کو غزوہ ہند کا نام نہیں دیا. یعنی یہ ساری چیزیں بعد میں جو لیٹر آن رائٹرز تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو محمد بن قاسم کے زمانے میں ہوا تھا وہ غزوہ ہند رہا ہوگا. لیکن اگر آپ اس ٹائم کی کوئی بکس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کہیں پر بھی اس زمانے کے جو اسکالرز تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے ایکسپیڈیشن کو غزوہ ہند کے ساتھ کنیکٹ یا اس کی احادیث کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا تھا. اب اس کے اوپر 3 اوپینینز ہیں کہ غزوہ ہند کیا ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، کیا سین ہے. سو اس کے اوپر 3 جو اوپینینز ہیں اس میں پہلی تو اوپینین اسکالرس کی یہ ہے کہ یہ آلریڈی ہو چکی ہے، اور امید کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں جو محمد بن قاسم کا ٹائم تھا وہ آلریڈی غزوہ ہند
ہو چکا ہے، یہ جو احادیث کے اندر بتایا جا رہا ہے یہ وہ ہو چکا ہے۔ سیکنڈ، اس کے اندر جو اوپینین ہے اسکالرس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں، ہند کے ایریا میں، جس میں پاکستان انڈیا دونوں انکلوڈڈ ہے، اس میں بنگلہ دیش اور کچھ نیپال کا حصہ بھی انکلوڈڈ ہے، وہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں جب بھی کافروں اور مسلمانوں کے بیچ میں وار ہوگی یا کوئی جنگ ہوگی، وہ غزوہ ہند کا ایک سیکشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آن گوئنگ ٹل قیامت جو ہے، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے ہماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ٹائم تک، قیامت کے دن تک، یعنی بالکل اینڈ آف ٹائم تک، ایک جو جماعت ہوگی میری امت کی وہ ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور وہ کانسٹنٹلی جہاد میں انگیج رہے گی۔ سو اسکالرس کو کچھ گروپ یہ کہتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر جب بھی ہندو ورسز مسلم جو ہیں، پیگنز ورسز مسلم کا جب بھی مارکا ہوگا تو وہ غزوہ ہند کی ایپیسوڈ ہوگی۔ تھرڈ اوپینین اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہ ہوا ہے نہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ آنے والے وقت میں ہوگا، اور یہ جو ہے وہ اسٹرانگر اوپینین ہے اس لحاظ سے، جس سے سیکنڈ، اچھا، یہ اسٹرانگر اوپینین ہے اس لحاظ سے کہ بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، جب آپ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام والا لیکچر اگر آپ سنیں تو اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو اینڈ آف ٹائمز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب مہدی جو ہیں رحیم اللہ ان کا ظہور ہوگا، تو اس وقت پھر بہت زیادہ انجسٹس ہوگا دنیا میں، اور مہدی جو ہیں وہ جسٹس کو ریسٹور کریں گے، اور مسلمانوں کی پوری آرمی ہوگی، اور مسلمانوں کی آرمی لیڈ کرے گی، اور بہت ساری فتوحات ہوں گی اس ٹائم پہ، جس کے اندر ہم نے آگے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جو استنبول ہے اس کو فتح کیا جائے گا واپس، اس کے علاوہ خراسان سے جو ہے وہ بلیک فلیگز والی ایک آرمی نکلے گی، اور اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ ہم اس کے اندر احادیث ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان مختلف جو ریجنز ہیں جہاں پر مسلمانوں پہ بہت زیادہ آپریشن ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، جہاں پر انجسٹس ہے، وہاں پر مسلمان جہاد کریں گے اور وہاں کامیاب ہوں گے۔ سو بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند ہے یہ اس ٹائم کی جو امام مہدی ہیں ان کی جو ایکسپیڈیشنز ہوں گے، یا ان کی جو آرمی آگے، اوبیسلی وہ آرمی مسلمانوں سے ہی بنی ہوگی، اور وہ آرمی کسی اسپیسیفک ملک کی نہیں ہوگی، اس آرمی میں دنیا بھر سے جو مسلمان ہیں وہ موجود ہوں گے، وہ کمبائن ہوں گے، اور ایک خلیفہ کے نیچے ایک طرح سے وہ ہمارے خلیفہ ایک بن جائیں گے، کیونکہ اوبیسلی وہ ان کو فالو کریں گے سارے لوگ، اور پھر وہ ایز اے ہیڈ آف مسلمس آرڈر کریں گے کہ یہ ہم نے اس طرح ایکسپیڈیشن کرنا ہے، یہاں پر اس طرح جہاد کرنا ہے، اس طرح جیتنا ہے۔ سو پاسبلی ایک اوپینین جو زیادہ اسٹرانگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ٹائم کی، اینڈ آف ٹائمز کی، جو حضرت مہدی کے زمانے کی فتوحات ہوں گی، پروببلی یہ ان میں سے ایک ہوگی جو کہ ہند کے علاقے میں مسلمان اس ایریا کو فتح کر لیں گے کمپلیٹلی، ٹھیک ہے۔ اب ایک، کیونکہ بہت سارے آپ جب سنیں گے لوگوں سے تو جو یوٹیوب پہ کہتے ہیں نا جتنی منہ اتنی باتیں، سو بہت سارے لوگ جو ہیں اور جن کے اپنے کوئی ہڈن ایجنڈاز، جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک مت ہے، یہ غزوہ ہند جو ہے وہ مت ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کلاسیکل اسکالرس جو اس انڈیا پاکستان کی ڈویژن سے پہلے، یعنی جو پرانے اسکالرز ہیں جن کا یہاں انڈیا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس ریجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ محدثین تھے، وہ کرٹکس تھے، مختلف بڑے اسکالرس تھے پرانے زمانے کے، وہ ان احادیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جو انفارچونیٹلی اس ایریے کے اسکالرز ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید پیسے لے کے بک گئے ہیں، اور وہ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں، ان احادیث کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں۔ سو اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی نیتیں کیا ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرز جو کلاسیکل اسکالرز تھے وہ کیا کہتے ہیں۔ امام نسائی اور امام احمد ابن حنبل، سنن نسائی کے کمپائلر اور مسند امام احمد کے کمپائلر، انہوں نے ان نریشنز کو اپنی کتاب میں ڈالا ہے۔ obviously انہوں نے اس کو ٹرسٹ کر کے ڈالا ہے، اگر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہوگا، اور پلس یہ کہ obviously اس کے اندر جو امام نسائی ہیں، میں نے ان کو آپ کو بتایا کہ وہ بڑے اسٹرکٹ تھے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اباؤٹ سلیکشن آف اے حدیث کے بارے میں۔ اسی طرح امام السیوطی جو ہیں، یہ آتھر ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے تفسیر کی کلاسیں پڑھی ہوں تو تفسیر الجلالین بڑی مشہور ہے، یہ اس میں سے دو جو اسکالرز ہیں اس میں سے ایک یہ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ جو حدیث ہے اباؤٹ کانکسٹ آف انڈیا، یعنی غزوہ ہند کی جو حدیث ہے یہ اتھینٹک ہے، اور اس کو ملٹیپل چینز نے سپورٹ کیا ہے۔ اس جو ایونٹ ہے، یعنی غزوہ ہند کے ایونٹ کو، وہ امام السیوطی جو ہیں انہوں نے فیوچر میں کہا، اپنے زمانے میں، یعنی جب وہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیوچر میں ہونا ہے، اور
اس میں اسلام کا ریوائول، یعنی اسلام ایک دفعہ پھر پیک کی طرف جائے گا، یہ اس زمانے میں یہ ایونٹ ہوگا۔ ابن کثیر، جو تفسیر ابن کثیر کے رائٹر ہیں، بڑی مشہور ہے، سب سے مشہور تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر کمنٹ، بہت ڈیٹیل میں کمنٹ نہیں کیا، لیکن فیوچر بیٹلز اور جو اینڈ آف ٹائم کے انسیڈنسز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ریفر کیا حدیث آف غزوہ ہند کو تھوڑا بریفلی، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور اینڈ آف ٹائم کی ٹریڈیشنز کے اندر انہوں نے اس کا بیان کیا ہے یا اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایکسپرٹ حدیث کرٹیسزم کے ایک کلاسیکل اسکالر تھے الہیثمی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو غزوہ ہند کی احادیث ہیں اس کو حسن یعنی گڈ قرار دیا ہے، اور انہوں نے پازیٹیو اور اتھینٹک سٹانس لیا ہے ان حدیث کے بارے میں۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن المبارک پوری ہیں، یہ مشہور شرح ترمذی، سب سے ترمذی جو ہے کتاب حدیث کی، اگین جو ہم نے 6 بکس آف آپ کی حدیث ہیں، ٹاپ بکس، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد، یہ 6 کتابیں آپ کی جو کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ ٹاپ 6 بکس ہیں آپ کی، یہ اس کی کمنٹری انہوں نے لکھی تھی، اور یہ سب سے مشہور کمنٹری لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ جو حدیث ہیں غزوہ ہند کی، یہ اپنے سیکشن آف فتن یعنی ٹرائلز اور جہاد کا جو سیکشن ہے اس کے اندر اس کے اوپر کمنٹری کی ہے، اور غزوہ ہند کی احادیث کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے، اور اس کو فیوچر کے ایونٹس کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو بلوغ المرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جانتے ہیں حافظ ابن حجر، جو کہ آتھر ہیں بیسیکلی بلوغ المرام جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو بھی کمپائلر ہیں اس کے، اور پلس یہ کہ فتح الباری جو کمنٹری ہے صحیح بخاری کی، سب سے بیسٹ کمنٹری صحیح بخاری کی جو ہے وہ فتح الباری بہت مشہور ہے، اس کے یہ رائٹر ہیں۔ انہوں نے جو غزوہ ہند کی احادیث ہیں ان کو ایویلیویٹ کیا ہے، ان کی چینز کو، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی جو کتاب ہے تلخیص حبیر، اس کے اندر انہوں نے ابو حاتم، الدہلی، دارقطنی، بیہقی، ان کی بھی اتھینٹیکیشن کی جو کمنٹس ہیں وہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر غزوہ ہند کی احادیث کو کی چینز کو آپ سمجھیں کہ اینالائز کرتے ہوئے مینشن کیے ہیں، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی، سب کانٹیننٹ میں مسلمان بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے بھی ان حدیث کو ریجیکٹ نہیں کیا، البتہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انسیڈنٹس جو بنو امیہ کے زمانے میں ہو چکا ہے، جو محمد بن قاسم والا ٹائم ہے، اور جو ہے وہ مے بی پاسبلی انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل سیریز ہوں جو آگے ہو سکتی ہیں، لیکن فیوچر کے بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، اور پرائمریلی شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے انہوں نے غزوہ ہند کا جو ٹاپک ہے اس کو اسپرچول اویکننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، کہ مسلمانوں کا ایمان یا مسلمان ایز اے قوم ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ گرو کریں گے یا ارائز کریں گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کنٹمپریری اسکالرز میں کوئکلی دیکھ لیتے ہیں، ناصر الدین البانی جو ہیں یہ بڑے مشہور محدث ہیں، اور انہوں نے غزوہ ہند کی جو احادیث سنن نسائی اور احمد مسند احمد میں ہیں اس کو حسن یا گڈ ان چین قرار دیا ہے، انہوں نے بالکل ان کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اسی طرح شیخ ابو اسحاق الحوینی ہیں ایجپٹ کے، یہ البانی کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے غزوہ ہند کی احادیث جو ہے وہ اپنے لیکچرز جہاد اور اینڈ آف ٹائمز کے جو بارے میں ہیں ان کے اوپر بڑی انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتھینٹک اینڈ آف ٹائم کی ٹریڈیشنز ہیں، اور اینڈ آف ٹائم کی کانکسٹ کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ مہدی وغیرہ والے ٹائم کے اندر انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے۔ شیخ محمد حسن ہیں ایجپٹ کے، انہوں نے بھی غزوہ ہند کی حدیث کو پبلک لیکچرز کے اندر، اور جو سائنز آف آورز ہیں، اشراط الساعہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے، اور جو اویٹڈ ڈیوائن وکٹریز ہیں جو وعدہ کی گئی ہیں مسلمانوں سے اس کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ محمد بن عبد الرحمن العریفی بہت مشہور رائٹر ہیں، اسکالر ہیں سعودیہ کے، دعویٰ میں بہت ان کا رول ہے، ہم سب نے ان کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے بھی غزوہ ہند کی احادیث کو اپنے لیکچرز کے اندر بہت انکلوڈ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو حصہ بتایا ہے اپنے لیکچرز کے اندر، جو کہ جو اینڈ آف ٹائمز کے اندر اسلام گلوبلی ورچوئس ہوگا، جو ہمارے جنگیں جیتیں گے، جس کے اندر حدیث ہماری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استنبول کی، روم فتح کرنے کی، خراسان سے جو آرمی نکلنے کی، اس حدیث کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کیا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایکنالج کی ہیں یہ احادیث جو غزوہ ہند کی حدیث ہے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے جسٹ ٹو بی سیکیور اینڈ سیف انہوں نے اس کے اوپر بیلنسڈ اپروچ رکھنے کی ایڈوائس کی ہے، اور ایویڈنس بیس جو ہے، یعنی ہر لڑائی اور کسی نے کسی کو غلیل سے مار بھی دیا اس کو بھی غزوہ ہند نہیں کہنا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو بڑے دھیان سے کسی بھی آپ نے مارکے کو غزوہ ہند کا نام دینا ہے یا اس کو سمجھنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے سوسائٹی میں کرپٹ
گروپس بھی ہیں جو ان احادیث کو غلط استعمال کر کے جو معصوم کسی بھی ریلیجن کے لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. سو لہٰذا اس کو بڑے آپ نے مطلب اس کو جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر مس گائیڈنس نہ ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ بہت سارے لوگ مس گائیڈنس کے چکر میں جہاد سمجھ کے نکل پڑتے ہیں، اور وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ساری چیز تو ہم نے پڑھ لی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جیسے دودھ ہوتا ہے نا، اس کو ابال کے اور آپ اچانک سے چولہا بند کر دیتے ہیں، تو ساری آپ نے ہائپ کریٹ کر دی، سب بتا دیا ایسے ہونا ہے ویسے ہونا ہے، بڑی تھرل کریٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر چولہا بند ہو گیا تو سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. سو مقصد یہ ہے کہ یہ حدیثیں پڑھ کے ہم نے مزے نہیں لینے تھے، ہم کوئی فلم نہیں دیکھ رہے تھے. جیسے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب سچویشن کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو لوگ اسپیشلی یوتھ جو ہے ہماری، وہ بڑے مزے لینے لگتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جنگ بہت مزے کی چیز ہے، تھرل ہوگی، اور جیسے فلموں میں ہوتا ہے ایک ادھر مر رہا ہے ایک ادھر مر رہا ہے، اس قسم کا کچھ ہوگا. لیکن جنگ جو ہے وہ تھرل نہیں ہے، جنگ میں بہت نقصان ہوتا ہے، اور بہت ساری جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. سو لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی ہم چاہے وہ دجال کے بارے میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے یاجوج ماجوج کی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، ہم حضرت مہدی کی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں پڑھنی، صرف ہمیں فیئر، جو میں نے پہلے ہی بات کی تھی، فیئر آف مسنگ آؤٹ کے لیے نہیں پڑھنی. ہم نے یہ اس لیے پڑھنی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر ہمارے بچوں کے زمانے میں یہ کام ہونا ہے تو ہم نے ان کو کیا سکھانا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری کہانی پڑھنے کے بعد کہ اب ہم کو کرنا کیا ہے. سو کرنا کیا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ایک کمزور مومن ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، وہ اپنے شیطان سے تو لڑ نہیں سکتا، وہ باہر کے شیطانوں سے کیسے لڑے گا. سو اس وقت فی زمانہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے اندر اپنا انٹرنل جہاد بن نفس شروع کریں. کیونکہ اصل مومن، اصل مجاہد وہی ہوتا ہے جو پہلے اپنے نفس سے لڑ لے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر اپنے نفس کو نہیں قابو کر سکتا تو وہ دشمن کو کیا قابو کرے گا. سو لہٰذا اپنے غصے پر، اپنی شوخی پر، اپنے جھوٹ، چیٹنگ کرنے پر، حرام کی کمائی اگر آپ کما رہے ہیں، اگر آپ حجاب لیس ہیں، آپ مردوں کے لیے فتنہ بن گئی ہیں، آپ تبرج کرتی ہیں، میک اپ کر کے باہر گھوم رہی ہیں، یہ سارے ہمارے نفس کی، یہ نہیں شیطان ہمیں بینگ فیمیلز کہتا ہے کہ اپنی خوبصورتی لوگوں کو دکھاؤ. اگر لوگوں کو نہیں دکھاؤ گی تو کیا فائدہ جو بال ڈائی کرائیں، کیا فائدہ جو نیل پالش لگائی ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو ہم عورتوں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. مردوں کے اندر حرام پیسہ کمانا، اپنی اولاد کو اچھے اچھے اسکولوں کالجوں میں پڑھانے، یونیورسٹیز میں پڑھانے، اچھے گھروں میں رہنے کے لیے لوگ حرام کی کمائی پہ، سود پہ، اسمگلنگ پہ لگ جاتے ہیں. یہ نفس ہے. اگر آپ ان پہ قابو نہیں کر سکتے، اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکتے، تو آپ دشمن کے سامنے اگر کھڑے غلطی سے ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شخص اپنے اندر کے جو ہے نا شیطان، اس پہ قابو نہیں پا سکتا تو وہ باہر کے شیطان سے نہیں لڑ سکتا. اپنے اندر آنےسٹی پیدا کریں. ابھی یہ ٹائم ہے ماڈesٹی، لوگوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں سوچیں. سیکریفائس یعنی جو ہم ابھی آگے عید بھی آ رہی ہے تو جذبہ قربانی جو ہے اس کو سمجھیں. صرف گائے یا مہنگا بیل قربان کرنے یا بکرے قربان کرنے سے جذبہ قربانی نہیں آتا. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان، مال اور چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اسی طرح جو آپ کی زندگی میں ڈیلی مسائل ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنل لائفز کے مسئلوں میں اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ دنیا میں اور کتنے مسئلے ہیں. ہم اپنے ساس بہو کے جھگڑوں، اور شوہر لیٹ آ رہا ہے، جلدی آ رہا ہے گھر، اور شوہر لفٹ نہیں کرا رہا، یہ جو لیڈیز کے جنرلی مسئلے یہی ہوتے ہیں، اور لون کے سوٹ پہ سیل نہیں لگی، اور جو پارلر ہے اس پہ ریٹ بڑھ گئے ہیں. سو اس قسم کے مسئلوں سے باہر نکل آئیں. اگر آپ کی لائف میں کوئی سٹریس ہے، اس کو کوشش کریں کہ اس سٹریس کو یوٹیلائز کریں اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو فیئرنیس یعنی جسٹس اپنے اندر پیدا کرنے کی. کوئی اگر آپ کو پسند ہے تو جسٹ بیکاز پسند ہے تو بلائنڈلی اس کی چیزوں کو ہاں نہ کہیں، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنے کی عادت ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اندر پہلے تو جہاد بن نفس شروع کریں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ جو کی بورڈ وارئر ہوتے ہیں نا، بہت جوش ہے ہمارے اندر، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، ہم لمبی ہماری زبانیں ہیں، ہم آگے بہت لوگوں کو ٹرول بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے بہت جوش ہے ہمارے اندر. تو یہ جو جوش ہے یہ صرف تھیوریٹیکل ہے. اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. پریکٹیکلی اپنے جوش کو، جو اپنی تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکل میں لے کے آئیں. یعنی اگر آپ جو ہے وہ کیمسٹری کا صرف ایکویشنز پڑھتے ہیں اور آپ اس کو پرفارم نہ کریں اور آپ دیکھیں نہ کہ پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے، تو اس تھیوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ریئل غزوہ جو ہے وہ صرف زبانی کلامی، زبانی لڑائی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انٹینشنز کو، یعنی وہی بات کہ اگر آپ غزوے کے اندر پہنچ بھی جائیں اور آپ کی انٹینشنز شو آف ہو، آپ کی انٹینشنز یہ ہو کہ میری ذرا سوشل میڈیا پہ دو چار تصویریں کھینچ کے لگ جائیں کہ میں نے جا کے ادھر دو گولیاں ماری اور ادھر، اور میں مشہور ہو جاؤں اور میں وائرل ہو جاؤں، تو یہ اصل غزوے کی انٹینشن ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ اس کا پرپز ہی نہیں ہے. تو اپنی انرجی جو ہے وہ obviously ابھی تو ہم کوئی اس طرح غزوے کی بات ہی نہیں کر رہے، ابھی تو ہم ابھی آج اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اپنی انرجی کو اپنی امت کے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد مسلمان ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے انویسٹ کریں. صرف اپنے بارے میں سیلفش ہو کے نہ سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں. ان کو جو آپ سیکھ رہے ہیں آج یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آگے جا کے لوگوں کو پڑھائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. ان کو دعویٰ دیں، ان کو ایمان مضبوط کرنے کے طریقے بتائیں. اپنا ایمان بھی کریں مضبوط، ساتھ دوسروں کو بھی رغبت دیں. چیریٹی کریں. لوگوں کو جو بیچارے آپ کے ارد گرد لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غریب ہیں، کپڑے نہیں ہیں، دوا کے پیسے نہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ کام کریں، یعنی انجوائننگ گڈ اینڈ فوربیڈنگ ایول پہ کام کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ امر بالمعروف یعنی اگر نیکی کا حکم نہیں دیکھیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی ڈاؤن ہل جائے گی، برائی سوسائٹی میں بڑھ جائے گی. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روڈ پہ ڈنڈے لے کے نکل جائیں اور جا کے ہر ایک کو ڈنڈے مارنے لگ جائیں کہ جی ہمیں برائیوں سے روکنا ہے. لیکن جہاں پر آپ اگر اتھارٹی میں ہیں، اگر آپ کسی ایسی پوسٹ پہ ہیں پبلک سروس کی جہاں پر آپ برائی کو آرڈر دے کے گورنمنٹ کے لیول پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ ہاتھ سے اس کو روکیں، آرڈر لگا کے روکیں. اگر آپ ایک لے مین ہے میری اور آپ کی طرح، تو آپ نارملی بات سے سمجھا کے پیار محبت سے دعویٰ دے کے روکیں. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں اس برائی کو ضرور برا سمجھیں. اسی طرح فزیکلی اپنی صحت کا خیال رکھیں. جو جینٹس ہیں، لیڈیز بھی خیر میں تو یہ کہتی ہوں، لیکن جینٹس اسپیشلی جو ہے وہ اپنے آپ کو فزیکلی اس طرح ٹرین کریں، بجائے اس کے کہ پوٹیٹو چپس کھا کے صوفے پہ پڑے رہیں اور کافی اور چائے پیتے رہیں اور ڈرنکس پیتے رہیں اور پیٹ اتنا نکل آئے کہ پھر چلنا بھی مشکل ہو. اپنے آپ کو فزیکلی ٹرین کریں کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا موقع دے کہیں جنگ میں لڑنے کا تو آپ فزیکلی فٹ ہوں اور آپ بھاگ دوڑ کر سکیں. یا ایون آپ کو نہ بھی جنگ میں لڑنا ہو، اگر آپ کو اپنی امت کے لیے، جیسے غزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جیسے پیرامیڈک سٹاف کو ہم دیکھتے ہیں مختلف. سو فزیکلی فٹ ہوں گے تو یہ سب کریں گے. اسی طرح اگر آپ کو سائنس کا شوق ہے، آپ کسی آئی ٹی یا سائنس کی کسی فیلڈ میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ غیر مسلموں کے لیے صرف پیسے یا اپنے نام کے ساتھ کسی مشہور یونیورسٹی کا نام لگانے کے لیے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے چیزیں بنا کے دیں. آپ اپنی امت کے لیے ضرور کچھ کریں. آپ اپنی امت کے لیے، جیسے اب فار ایگزامپل جب غزہ والا مسئلہ ہوا تھا تو سب کو یہ مسئلہ تھا کہ جتنے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں نے ڈیولپ نہیں کیا، وہ سب یہودیوں کے ہی ڈیولپ ہوئے ہیں. سو لہٰذا اگر آپ سائنس یا آئی ٹی کی یا کسی بھی ایسی فیلڈ کے اندر جہاں کچھ پڑھ کے آپ مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ کام ضرور کریں. کیونکہ اس وقت ہم ایزی ہیں. ایزی سے مراد یہ کہ اس وقت کوئی خدا نخواستہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں، کیونکہ جب حالت جنگ ہوتی ہے تو پھر تو سروائیول والی سچویشن آ جاتی ہے. اسی طرح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر حدیث نمبر 2493 ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کا سلسلے میں کرا ڈالا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں کچھ کرتے ہیں، نیک لوگ، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ دونوں کے انہوں نے مثال ایسے دی ہے جیسے ایک کشتی میں سفر کرنے کے لیے کرا کہتے ہیں قرآن اندازی جیسے ہو، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا حصہ ملا. بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا. انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں. اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی کہ اگر جو جاہل ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں، نالج سے اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک جاہل جو مسلمان ہے اور ایک جس نے دین کو سمجھا ہوا ہے، اگر وہ ایک ہی کشتی میں ہے اور اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ نالجبل لوگ ہیں اور نیچے والی کشتی میں جو اگنورنٹ ہیں وہ ہیں، تو وہ چکر کیا ہے کہ نیچے والے کہیں گے کہ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اوپر سے پانی لے آئیں، ہمارے کیونکہ نیچے تو پانی ہے تو کشتی میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی ڈائریکٹ نکال لیتے ہیں. تو اوپر والے نالجبل والے لوگ اگر جاہلوں کو نہیں روکیں گے، یعنی وہ جو میں آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی بات کری تھی کہ جو جس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے وہ اگر نیچے والے کو نہیں روکے گا تو کشتی میں نیچے سوراخ ہونے سے صرف نیچے والوں کو نقصان نہیں ہوگا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، کشتی پوری ڈوبے گی. سو لہٰذا ایز اے سوسائٹی کوشش کریں کہ اپنا رول بڑا وزڈم کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ایڈوائز کرنی ہے. آپ نے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک مورل پولیس نہیں بن جانا، سوچ سمجھ کے سچویشن دیکھ کے اور ڈیفینسو موڈ میں نہ لے کے آئیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، ایڈوائز کریں لیکن ایسے کریں پیار محبت سے کہ اگلے کو بات پہنچ بھی جائے اور وہ ڈیفینسو نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگ ڈیفینسو ہو کے زیادہ گناہ کی طرف وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بغاوت آ جاتی ہے ان کے اندر. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ
ब्रिजेस, इसको उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो पुल बनाएं, दीवारें ना बनाएं। इससे मुराद ये कि ब्रिजेस बनाएं, यानी लोगों को कनेक्ट करें, दीवारें खड़े करके लोगों को दूर ना करें। यानी ये जो अहादीस मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनका मतलब कहीं पर भी नफरत फैलाना नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे दुनिया की ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारी जो डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं वो बड़े हैप्पीली इकट्ठे रहते हैं, उनके अंदर कोई खींचातानी या कोई फ्रिक्शन नहीं है। इवन जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी देखते हैं कि जो डिसबिलीवर्स थे वो आराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों की, या सहाबा कराम के ज़माने में भी मुसलमानों की जो लैंड थी उसमें रहते थे, और जिजिया पे करते थे, बट उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो मुसलमान खलीफा होता था मुसलमान खलीफा होता था उसकी होती थी। सो लिहाजा कोशिश करें कि आपस में जनरली पीसफुल को एग्जिस्टेंस अपने नेबर्स के साथ उसको एड्रेस करें, क्योंकि मुसलमान गैर ज़रूरी तौर पे एग्रेसिव नहीं होता। ठीक है। सो गैर ज़रूरी तौर पे नफ़रत वाली चीज़ें या हेट को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि हमें याद रखना है कि इस्लाम सच को और जस्टिस को, अदल को प्रमोट करता है। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े, किसी गैर मुस्लिम की भी आपसे मदद मांगे किसी भलाई के काम में, आप उसकी ज़रूर मदद करें। आप कट ऑफ नहीं करते गैर मुस्लिमों से जस्ट बिकॉज कि वो गैर मुस्लिम है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर नुकसान की बात आए, या जहाँ पर जो गैर मुस्लिम है वो अगर आप पे हमला कर दे, या वो आप सोचें कि वो बुली हो, आप अपनी तरफ से पीसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बुली है और वो बात नहीं मान रहा, तो ऐसी केस में मोमिन को पता होना चाहिए कि उसको कब नरम होना है और कब उसको फिर सख्त होना है। क्योंकि बुखारी के अंदर हदीस है 2966 और मुस्लिम के अंदर 1742। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खिताब करते हुए फरमाया, लोगों दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन और आफियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए तो फिर सब्र और इस्तकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। और इसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। सो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि हमें जो है वो दुश्मन से वॉर के अंदर जाने की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वॉर लग जाए तो फिर पीछे नहीं हटना। फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत तलवारों के साए तले। फोर्थ पॉइंट जो है क्विकली हम इसको कर लेते हैं कि बात करने से पहले सीखें। लर्न बिफोर स्पीकिंग। हदीस को, किसी भी हदीस को, नॉट जस्ट गज़वा हिंद, किसी भी हदीस को मिस इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि इससे मुसलमानों के बीच में तफरका पड़ता है, डैमेज होता है। सो इसीलिए कोई भी हदीस जो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाए और अगर आपको नहीं समझ आई तो इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन ना करें। हमेशा उसको किसी सीनियर से, किसी स्कॉलर से, किसी मुहद्दिस से, कोई जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज एडवांस हो उससे चेक करें। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज, बहुत अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सुनने को मिलती हैं जिनका कुरान से, हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं यूट्यूब के ऊपर जो जो यहूदियों की किताबों से और क्रिश्चियंस की बाइबल वगैरह से, जिसके ऊपर हमें हुक्म है कि ना हमने उसको एग्री करना है ना उस पर हमने डिसएग्री करना है, हमने खामोश रहना है, इसराइलियात कहते हैं, पुरानी स्टोरियाँ जो यहूदियों की किताबों में वो ला ला के वो यंग जनरेशन को सुना रहे होते हैं, और उन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया, उन्होंने एक फेरी टेल बना ली है कि हम जो है वो एवेंजर्स की स्टोरी भी डाल देंगे और पोर्टल की स्टोरी भी डाल देंगे, और ये सब बना के एक हम जो है ना मिल्क शेक बना के यूथ को पिलाएंगे, और यूथ जो है वो मिल्क शेक पीने के बाद बड़ा एनर्जाइज हो जाएगी और उसके बाद ठप होके बैठ जाएगी, क्योंकि उसको समझ कुछ नहीं आएगा कि हुआ क्या। ठीक है। तो ये यूट्यूब के जो स्पीकर्स हैं उनको अवॉइड करें, इमोशनल व्हाट्सएप मैसेजेस को अवॉइड करें, ट्रस्टवर्थी सोर्स ना हो तो उसको फॉरवर्ड ना करें। ऐसे लोगों से बड़ा बच के रहें जो पैसे या अपने नाम के लिए दीन को बेच रहे हैं। दीन के अंदर अजीबो गरीब सी नई नई बातें, ऐसी बातें जो 1400 साल पहले, 1400 साल से हमने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं सुनी किसी हदीस और आयत की, वो नई नई बातें निकल के आ रही हैं जहाँ पर आप कहते हैं ये कहाँ से आया, ये इन्होंने कैसे सोचा। ठीक है। अपने लिए दुआ करें ईमान को स्टेडफास्ट रखने के लिए। इसके अलावा मौत के लिए तैयारी कर लें। ठीक है। चाहे वो रेगुलर मौत है, चाहे वो शहादत है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमें सबको पता है कि हमने मरना है। अब चाहे इस तरह मरना है, चाहे उस तरह मरना है, चाहे शहादत में मरना है, चाहे नॉर्मल बेड पे मरना है, इन एनी केस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की। जिस पे उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की सिवाय इसके कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसके साथ उठाए जाओगे जिसको तुम मोहब्बत करते हो। यानी अगर आपको मोहब्बत जो है वो फुटबॉल के स्टार्स से और बॉलीवुड के एक्टर्स से है, और आप उनको लुकअप करते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो फिर जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। ये तैयारी जो है वो मरने से पहले, क्योंकि हमें नहीं पता हम अगले कुछ सेकंड में भी मर सकते हैं, तो हमने उसके लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि जिसकी आंख बंद होगी उसकी क़यामत उधर से ही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा
یہ یاد رکھیں کہ اینڈ آف ٹائمز کے اندر آپ نے ایموشنز کے ساتھ بہیو نہیں کرنا، کیونکہ ایموشنز جو ہے نا وہ اکثر بے وقوفیاں کراتے ہیں. آپ نے جیسے جو حضرت نوح کی کشتی تھی، طوفان نوح والی، اس میں صرف وہ لوگ بچے تھے جو کہ اس کشتی میں چڑھ گئے تھے. سو لہٰذا ان فتنوں کے ٹائم میں صرف وہ لوگ بچیں گے جو سنت کی کشتی پہ چڑھیں گے، جو کریکٹ حدیث، اوتھینٹک حدیث اور قرآن کی کشتی پہ چڑھیں گے، صرف وہ بچیں گے. باقی سارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلاب کے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے. سیونتھ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ جو ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ کہ اپنے مسلم رولر کو فالو کریں. مسلم رولر آپ کی پسند کا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ آپ کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے شرعی صحیح حکم دے رہا ہے تو اس کو فالو کریں. اگر وہ شرعی حکم صحیح نہیں دے رہا، شریعت کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، تو اس کو فالو نہیں کریں گے. لیکن اس کے خلاف بغاوت کی باتیں، اس کے خلاف کرٹیسزم، اس کے خلاف نفرت انگیز باتیں، یہ خوارج کی کوالٹی. اور خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. سو یہ بات یاد رکھیے کہ جو مسلم رولر کی اطاعت ہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. آپ کو کوئی اور رولر پسند ہے، وہ رولر پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ پسند رہے، وہ کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو. لیکن جو اس وقت آپ کا حاکم ہے، جو مسلمان حاکم ہے، اس کو فالو کرنا دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، اگر وہ شریعت کے حساب سے حکم دے رہا ہے تو جسٹ بیکاز کہ آپ کو وہ نہیں پسند، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی برائیاں کریں، آپ اس کے اگینسٹ کوئی پروٹیسٹ نکالیں، آپ اس کے اگینسٹ کوئی ہڑتالیں کریں، آپ اس کے اگینسٹ. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ خوارج کا حصہ ہے. اور خوارج جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ بیسیکلی انہوں نے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو مار بھی دیا تھا. تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو بھی نعوذ باللہ کافر ہونے کا فتویٰ دے کے خوارج نے قتل کر دیا تھا. سو اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہیں، یہ بہت مس گائیڈنس ہیں. اپنے مسلمان رولر کی بات کو فالو کریں. اگر وہ شریعت کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہے اس کو فالو نہ کریں، لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو حق کی بات ہے، اس کو فالو کریں اور چگلیاں اور برائیوں سے اجتناب کریں. کوئکلی اوائڈ کیا کرنا ہے آپ نے، پریڈکٹ نہ کریں کوئی ڈیٹ. غزوہ ہند کب ہونی ہے کوئی پریڈکشن نہ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ غلط خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں، فتنہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہمیں نبی نے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی، اس لیے کوئی بھی اس کی کوئی ڈیٹ پریڈکٹ نہ کرے. اس کے علاوہ حدیث کو ایز اے ہتھیار نہ استعمال کریں، کیونکہ اس کو نفرت کے لیے استعمال نہ کریں. یہ جب ہوگا تب سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو ایز اے ٹول فار ہیٹریڈ نہ استعمال کریں. لوگوں کو اس کے بارے میں پڑھائیں. اگر آپ اس کے بارے میں نہیں بات کرتے، جیسے جب میں نے یہ لیکچر پلان کیا تھا تو بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض تھا، اور کچھ لوگوں نے مجھے میسج بھجوایا بھی کہ یہ کلاس پڑھانے کا کیا تک ہے. لیکن آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی تو ہم ایک اتھینٹک پیس آف حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپا رہے ہوں گے، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. سو اس لیے پڑھائیں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو آگے. ڈر نہ پھیلائیں، کانسپریسی نہ پھیلائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ پینک کر جاتے ہیں، اور وہ پینک کر کے غلط غلط یوٹیوبرز اور لیکچر سننے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھ جائیں گے تو وہ سب کا نقصان کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو لاسٹ چیز ہے وہ یاد آپ نے یہ رکھنی ہے کہ پرسنل ریزن، اپنی کسی چلاکی کے چکر میں، پیسے کی وجہ سے، پولیٹیکل سٹینڈ کی وجہ سے، کسی اپنے فائدے یا کسی تھرڈ پارٹی، کسی اور کا فائدہ نکل رہا ہے ان حدیثوں کو نہ پڑھانے سے، تو ان کے چکر میں آپ یہ والی چیز نہ کریں، ریجیکٹ نہ کریں یہ حدیث کو. کیونکہ یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پروفیسی جو اللہ تعالیٰ کے تھرو ان تک پہنچی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آخری بات اس میں یاد یہ رکھنی ہے کہ غزوہ ہند حدیث ہے. غزوہ ہند کی جو حدیث ہیں وہ بیسیکلی حدیث ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں. یہ ہیش ٹیگ نہیں ہے، ان کو ٹرینڈنگ میں نہ لے کے آئیں. اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کرنا ہے. ابھی نہیں ہو رہا، ہم نے ایز اے مسلم اپنی لائف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، تاکہ اگر یہ ہماری زندگیوں میں یہ واقعہ ہو تو اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے سامنے اس ٹائم پہ اٹھ کے، یا ایون نارمل نماز بھی پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے سامنے اٹھ کے سجدہ ریز ہوں، نماز پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم اچھے نیک صالح ایمان والے مومن ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس غزوے میں ساتھ کھڑے ہوں. اور اگر ہم بچ گئے، غازی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم بیسٹ شہید ہوں گے. جو مسلمان نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ جب وقت آئے تو آپ نے اپنی نیشنلٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، آپ نے اپنے مذہب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور جو مسلمان مسلمان ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے مسلمان رولر کی
ایڈوائس مانیں، جب وہ آپ کو جہاد کی کال دے تو لبیک کریں، کھڑے ہو جائیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گروپوں کے جہاد کے جو فیچر ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو جہاد ہے وہ خلیفہ یا مسلم رولر کی کال پہ ہوتا ہے، جسٹ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جہاد کا نام کہہ کر یہ آپ کو یوز کریں گے لوگ۔ تو جب آپ کا مسلمان رولر آپ کو کال دے کہ اب ہم جہاد کی حالت میں ہیں، اب ہمیں جنگ کرنی ہے کافروں کے خلاف، تو ہر مسلمان پر، اس رولر کے انڈر جو بھی مسلمان ہے، اس ملک کے اندر جو بھی مسلمان ہے، اس پہ جہاد فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب رولر آپ کو کال کرے، حاکم، مسلمان حاکم آپ کو کال کرے جہاد کے لیے، تو کھڑے ہو جائیں، لبیک کہیں، اور پھر آپ نے اپنی پیٹھ نہیں موڑنی۔ آخر میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لیں 5 چیزوں سے پہلے: اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لیں اپنے اولڈ ایج سے پہلے، اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لیں اپنی سکنس سے پہلے، اپنی ویلتھ کا فائدہ اٹھا لیں اپنی غربت سے پہلے، اور اپنے فری ٹائم کا فائدہ اٹھائیں اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لیں اپنی موت سے پہلے۔ سو یاد رکھیے کہ یہ جو غزوہ ہند کے ورچیوز ہیں یہ بیونڈ اینی تھنگ ہیں، یعنی ہم پوری زندگی بھی سجدے کی حالت میں گرے رہے ہیں تو شاید ہمیں یہ ورچیوز نہ ملیں۔ سو جب آپ کو یا آپ کے بچوں کو یا آگے، ہمیں نہیں پتہ یہ وقت کب آنا ہے، لیکن جب بھی یہ وقت آئے آپ نے لبیک کہنا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر مڑنے کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور جب بھی یہ وقت آئے گا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، چاہے کسی بھی پوائنٹ پر، یہ جو ریجن ہے ہند کے ریجن میں، جب بھی کافر ورسز مسلمان کا ٹاکرا ہوگا، آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ نے اس کو غزوہ ہند ہی سمجھنا ہے، اور آپ نے لبیک کہنا ہے جہاد کے لیے اپنے مسلم رولر کو، ٹھیک ہے؟ سو یہ ہماری کلاس تھی آج کی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کافی لمبی ہوئی لیکن میں چاہتی تھی کہ کانسیپٹ پراپرلی کلیئر ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی، اور اس کو آپ نے جسٹ ایک رینڈم کلاس سمجھ کے سن کے بھول نہیں جانا۔ آپ نے جو میں نے اینڈ میں آپ کو وٹ ٹو ڈو کہا ہے اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اور میں ایک اچھے مومن بنیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جو اس قسم کے غزوات، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جو صحابہ تھے وہ کھڑے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو بدر کے صحابہ ہیں ان کا ایمان اور تقوی عطا کرے، ہمیں ان جیسا بنائے، اور جو بدر کے، غزوہ بدر کے غازی اور شہداء تھے، ہمیں ان کے جیسے زندگی اور موت عطا کرے، جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہماری نصیب میں لکھی گئی ہے۔ سو جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ، کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں لوڈ کر دوں گی، اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔